अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आज बुध की सुबह है और यकीनन आप सब की सुबह अच्छी गुजर रही होगी, इसलिए कि एक तरफ तो अगर हम देखें इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी दिनों से काफ़ी खुशगवार हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अगर हम देखें जो बारिशें नहीं हुई थी और अचानक बारिशों का जो सिलसिला जब से शुरू हुआ है तो मौसम काफ़ी औसम हो चुका है। लेकिन साथ साथ अगर मैं बात करूँ बिजली के हवाले से अभी शदीद किस्म की गर्मी है। अगर मैं बात करूँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों के हवाले से, साउथ पंजाब के हवाले से, सिंध के हवाले से, केपी में कुछ इलाक़ों में शदीद किस्म की भी रिसेंटली मुझे जाना पड़ा बुनेर की तरफ, और मैं हैरान हो गया कि हमारे यहाँ वहाँ पर अगर आप देखें तो बिजली बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते कि बिजली होगी और आप सुकून से रात गुजारेंगे। और मुझे क्योंकि लोगों ने सोलर सिस्टम या मुख्तलिफ यूपीएस वगैरह भी लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, सोलर सिस्टम चार्ज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने देखा है कि बादल मंडलाते रहते हैं लेकिन बारिशें बड़ी कम हो रही हैं। तो वहाँ पर मैं देख रहा था कि बेचारे बच्चे जो हैं, जो स्कूल गोइंग होता है, आजकल तो खैर छुट्टियाँ हैं, लेकिन जो माएँ सुबह उठती हैं या वालिदैन जो सुबह उठते हैं, उनके लिए बड़ी तकलीफ़ मैंने देखी उनके चेहरों पर। जब आपकी नींद ना हो और बिजली पूरी रात गायब हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी कल हमारे मौसूफ साहब कह रहे थे, मिनिस्टर साहब पानी व बिजली के, कि जब आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही है इसलिए एक तरफ लोड शेडिंग है, दूसरी पर आप बिल लेके आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म के लोग आपने मुसल्लत बिठाए हुए हैं जिनकी सोच ही नहीं कि बिजली इसलिए ज़्यादा जा रही है कि बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही है, और बिजली के बिल इतने ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं कि बिजली जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही। अब ये क्या लॉजिक है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल लोड शेडिंग तो है। लेकिन साथ साथ में अगर मैं बात करूँ, बारिश की जो तबाहकारियाँ हैं वो शदीद किस्म की हो गई हैं। एक तरफ तो आपने देखा बलूचिस्तान में परसों कुछ 6 के करीब जो है अफराद डूब गए, उनकी हलाकत की खबरें आईं। इसी तरह फिर ज़ख्मियों के हवाले से खबरें आईं, और उसके साथ साथ इससे पहले रिसेंटली जो वाक़यात हुए हैं, सवात में जो वाक़या हुआ, मुख्तलिफ़ वाक़यात हमारे सामने आए। मैं हमेशा एक गुजारिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लाहौर, कराची, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जाते हैं, वो इन पहाड़ी इलाक़ों के दरियाओं का रुख और इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। अब अगर आप देखें, क्योंकि मैं सवात मेरा इलाका है, तो मैं वहाँ पे जब गया मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उनका कहना ये था कि जो फैमिली आई थी, हमने बारहा इनको कहा कि अभी पानी कम है, आप यहाँ से निकलें। वो फिर भी सेल्फीज़ में एंजॉय कर रहे थे। शायद उनका वक्त आ गया था या शायद उनकी बहुत बड़ी कोताही थी कि वो समझ रहे थे कि शायद पानी रुक जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपने हमेशा, क्योंकि एक और प्रॉब्लम, क्योंकि उस दिन अगर आप देखें धूप भी है, बारिश जो है वो इसलिए उस तरह नहीं थी क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें जो बिजली गिरी थी मदेन के इलाके में, वहाँ से ये पानी बड़ी शिद्दत की में आया और सैलाबी रेला बन गया और उसने कई लोगों को भाग के वो लेके चला गया। तो जब भी आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जैसे ड्राइव आप करते हैं, अगर आपको तजुर्बा नहीं है तो बेशक अपने साथ कोई ड्राइवर, कोई लोकल बंदा रखें, क्योंकि आप अपनी फैमिली को रिस्क में डाल रहे हैं। क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आगे कौन सा मोड़ है। हम जो पहाड़ी लोग होते हैं हमें पता होता है कि आगे मोड़ है, कि इस पहाड़ों में कैसे गाड़ी ड्राइव करनी, सब चीज़ों का पता होता है। तो इसलिए जब आप जाते हैं इन इलाकों में, और ख़ासकर अभी कुछ वीडियोस मैंने अपने ट्विटर अकाउंट में भी शेयर की, जहाँ पे माएँ, बच्चे, वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को तस्वीरें खिंचवाने के लिए जो है वो पानी के बीच में खड़ा कर देते हैं। अरे भाई, थोड़ा सा ख्याल रखें। अचानक अगर कोई किसी लम्हे पे भी ऐसे कोई पानी का बहाव तेज़ हो जाता है तो फिर क्या आपको, आपकी जो सारी उम्र की जो सेल्फी है, सेल्फी तो यादगार बन जाएगी, लेकिन सारी उम्र आप अज़ियतों के साथ गुजारोगे। आपने देखा कि मैं हमेशा मौसमियाती तब्दीलियों पे बात करता हूँ। जो क्लाइमेट चेंज है, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, वो बड़ी शिद्दत से हैं। और आपने टेक्सास में देखा कि वहाँ पर जो तबाहियाँ हुई हैं, वो भी आपने देखा 60 के करीब लोग सोए हुए थे और डूब के दुनिया से चले गए। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है बहरहाल, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात कीजिएगा, मौसम एंजॉय कीजिएगा। और मौसम जो है वो ज़ाहिरी बात है वो खुशगवार तो है ही है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि कोशिश करें ऐसे इलाके जहाँ पर ज़्यादा जो है पानी का बहाव तेज़ है, स्लाइडिंग का ख़तरा है। अच्छा, आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब आपके पास जो मोबाइल है, इस मोबाइल से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। आप मौसम के हवाले से
لیٹسٹ قسم کے اپڈیٹ آپ کے موبائل میں آ جاتے ہیں کہ بھئی میں اگر ناران کاغان کی طرف جا رہا ہوں، میں اگر مدین کالام کمراٹ کی طرف اگر میں نے نکلنا ہے، میں نے گلگت بلتستان کی طرف جانا ہے، میں نے کچھ اور علاقوں کو ایکسپلور کرنا ہے، تو بھیا آپ وہاں کا موسم دیکھیں ذرا کہ بھیا وہاں پہ کیا خطرہ ہے، بارش کا کیا ہے، لینڈ سلائیڈنگ کے حوالے سے معلومات. آپ آج کل تو ویسے بھی بہت سارے لوگ کنیکٹڈ ہیں آن فیس بک، آن سوشل میڈیا. سو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا سچویشن ہے، راستے کے کیا حالات ہیں، پھر جا کے اپنے سفر کا آغاز کریں. اب میں امریکہ کے اس ریاست کے حوالے سے جو بات کر رہا تھا، وہاں پہ مختلف علاقوں میں لوگ کیمپنگ کے لیے جاتے ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں تو ہماری پریشانی اتنی زیادہ ہوتی کہ بجلی گئی، بجلی آئی، بجلی گئی، گیس گیا، مہنگا ہو گیا، مہنگا. لیکن کہیں نہ کہیں ان کے شہریوں کو وہ تمام تر سہولیات مہیا ہوتی ہیں اور اس لیے پھر وہ کیمپنگ چھٹیوں پہ جاتے ہیں. تو اب میں کل ایک انٹرویو ایک والد صاحب کا سن رہا تھا کہ میرے 2 بچے جو واپس گھر آ گئے تھے وہ بھی اس کیمپ میں شامل تھے، لیکن جس کیمپ میں اور بچیاں تھیں وہ سب سوئے ہوئے تھے اور وہ سیلاب کی نظر ہو گئے. تو کوشش کیجئے گا بھائی، احتیاط کیجئے گا. آگے بڑھتے ہیں اور ڈیلی ڈوز کے حوالے سے جو کچھ خبریں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حیدرآباد کی طرف جاتے ہیں اور حیدرآباد میں ایک دلچسپ واقعہ سامنے آیا جس میں گلی میں کھیلنے سے منع کرنے پر ایک معصوم بچہ جو ہے شکایت لے کر تھانے دار کے پاس پہنچا. اور وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو اسکرین پر آپ کو یہ تصاویر دکھا رہے ہیں. تھانے دار سے جو ہے پولیس حکام کے مطابق حیدرآباد میں یہ 7 سالہ کمسن بچہ محلے میں کھیلنے سے منع کرنے کی شکایت جو ہے یہ لے کر تھانے آیا اور 2 خواتین کے خلاف انہوں نے شکایت کی کہ وہ مجھے کھیلنے نہیں دیتی ہے. پولیس کے مطابق حیدرآباد کے علاقے چوڑی پاڑا کا رہائشی 7 سالہ ایاز صدیقی سخی پیر تھانے پہنچ گیا، جہاں اس نے مالدار خواتین کے بارے میں کہا بھیا میں کھیلنا چاہتا ہوں، میں کودنا چاہتا ہوں، میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچپن کا مزہ لینا چاہتا ہوں، لیکن یہ 2 انٹیاں ہیں نا، خڑوس سی انٹیاں، یہ مجھے جو ہے یہ کھیلنے نہیں دیتی ہیں. تو پولیس افسر نے اس کی شکایت سن کرنے کے بعد اس کا مسئلہ حل کرنے کی جو ہے یقین دہانی بھی کرائی ہے. بہرحال بلوچی تھیریم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جسے بریکیریا تھیریم میں بھی کہا جاتا ہے. زمین پر پائے جانے والے سب سے بڑے جو جنگلی جانوروں میں ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک تھا. سائنسدانوں کو اس دیو ہیکل جانور کی سب سے اولین آثار بلوچستان کے ڈیرہ بگٹی یعنی 19ویں صدی کے اوائل میں ملے، جس کے بعد جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کا نام بلوچی تھیریم رکھا گیا. تاہم اس کا مکمل ڈھانچہ 1999 میں فرانسیسی ماہرین کی ایک ٹیم کو ڈیرہ بگٹی میں کئی سالوں کی تحقیقات کے بعد ملا. یہ تحقیق علاقے کے سردار اور بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کی معاونت سے کی گئی تھی اور انہوں نے اس ڈھانچے کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی اور ان کی ذاتی ملکیت میں یہ رہا. لیکن یہ جو ہے دیو ہیکل یہ آپ کو وہاں پہ ملے گا ڈیرہ بگٹی، اس کے جو وہ ہے. آگے بڑھتے ہیں اور اگر سب سے طویل نام کسی مقام کی بات کی جائے تو وہ نیوزی لینڈ کی ایک پہاڑی ہے اور مجھے بھی بڑا مشکل ہوگا اس کو پروناؤنس کرنا. اس پہاڑی کا نام ہے توماتا وٹاکانگی کاؤں تینٹوں کیما کون آئی ویٹانگو. اب یہ میں پروناؤنس کر رہا ہوں لیکن مجھے اتنی مشکلات ہو رہی کہ یہاں پہ KHT، تو پھر اس کے لیے مجھے چائنیز انداز جو ہے نی ہاؤ وہ اپنانا پڑا. آگے بڑھتے ہیں. یہ نیوزی لینڈ کی پہاڑی اور اس کے پاس دنیا میں سب سے طویل نام اس نے اپنا بھیا پتہ نہیں کون ویلا آدمی تھا جس نے اس کا نام کیٹانگو میٹانگو رکھا. لیکن بہرحال یہ کچھ ممالک کے سرکاری نام ہے جو حیرت انگیز طور پر بڑے ہیں اور مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن بہرحال ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کریں گے دلوں کی دھڑکن کیوں تیز ہوتی ہیں، دلوں کی باتیں جو ہم کرتے ہیں کیا واقعی دل دیا گلیاں جو ہیں اور دل کی گلاں جو ہیں اس میں کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا تکلیف ہیں، کیا کیا درد جو ہے، کون سا غم جو ہے وہ اس دل میں جو ہے وہ اس کو نقصان دیتا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، کن کن تکالیف سے ہم گزرتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا نوجوانوں میں یہ سب سے زیادہ دل کے مسئلے تو ویسے نوجوانوں میں زیادہ ہوتے ہیں. وہ باتیں نہیں کر رہا ہوں دل کی، وہ کچھ اور باتیں کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں جو بڑی خطرناک ہے، کیونکہ نوجوانی میں تو دل کی باتیں ہوتی ہیں، وہ تو ضروری ہے، لیکن دل کی بات کرنا بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ضروری ہے. تو ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان ڈاکٹر سجاد صاحب ہمیشہ کی طرح انہوں نے ہمیں جوائن کیا، بیٹھے ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ سر، بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب دل کی باتیں کرنی چاہیے اور ڈاکٹر صاحب سے تو ضرور کرنی چاہیے. کبھی دل کی باتیں پڑوس میں بھی کرنی چاہیے، آس پڑوس میں بھی. کوئی ڈاکٹر اگر کلینک اس کا پڑوس میں ہے تو میری بات کو غلط مت لیجیے، کٹنا پہ جائے نا. ہاں کٹنا پہ جائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک
نوجوان کرکٹ کھیلتا ہوا چھکا لگاتا ہوا زمین پر گر جاتا ہے. پھر ایک ویڈیو ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ پڑھاتے ہوئے ایک نوجوان پروفیسر جو ہے وہ گر جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک ایکٹریس اور ایک اداکار جو ہے اس کی ڈیتھ سڈنلی ہو جاتی ہے. تو یہ جو ایک وقت ہوتا تھا کہ بھائی آپ جو ہے عمر کراس کریں گے, آپ 50-60 تک جائیں گے, تب جا کے دل کی چیزیں آ جائیں گی قریب قریب سے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ کیوں اتنا تیز ہو رہا ہے؟ دوسری جانب اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی جوڑی جا رہی ہیں کہ بھائی صاحب کرونا نے سب کو ڈبو دیا. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ رمیت بھائی. کرونا کی جو ویکسین ہے اس کی پرسیپشن بہت زیادہ ہوگی ہے کہ اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو. اچھا, تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہر آپ کے آرگن جو ہے وہ فیلئر کی طرف جانے چاہیے. دل ہی کیوں, یہ سیدھا دل پہ وار ہی کیوں؟ اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ بیماریاں جو ہیں 50 کے بعد کی ہیں, 60 کے بعد کی ہیں, 65 کے بعد کی ہیں, ٹھیک ہے. اور اب ہماری ایوریج ایج جو ہے وہ 52-54 ہے. ہم 60-65 میں جاتے ہی نہیں ہیں, اس لیے یہ بیماریاں بھی جلدی آ گئی. اب اگر آپ غور کریں تو ہمیں جو ہے وہ اب ایوریج ایج جو ہے وہ کم ہو گئی ہے پاکستان کی. ایگزیکٹلی. اور جاپان کی جو ہے وہ آپ لے لیں کہ 80 اور 90 کے قریب, 87 کے قریب ہے. چائنیز لوگوں کی اتنی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے جو ہے وہ لائف سٹائل کی وجہ سے ہمارا جو ہے یہ سارا مسئلہ بن رہا ہے. جو آپ نے کہا کہ دل کی باتیں کرنی چاہیے, ہم دل کی باتیں نہیں کرتے. ہم اندر ہی اندر جو ہے جہاں کرنی چاہیے وہاں نہیں کرتے, جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں پہنچ جاتے ہیں, وہاں سے پھر پھینٹی پڑتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ دل کی باتیں جو آپ کے اندر غبار ایک بنا ہوا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ کیسے آپ نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ہر چیز کا جو ہے وہ ڈسکشن سے مسئلہ حل ہوتا ہے. اب دنیا بھر میں جو ہے وہ لڑائی جنگیں شروع ہوگی, پھر بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کیا, بم بھی مار دیے, سارا کچھ کر دیا, میزائل بھی چل گئے, ٹھیک ہے. میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, سارا کچھ کرنے کے بعد پھر ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا جی اب یہ ہوگا تو ایسے ہوگا تو ایسے. دنیا تو امن کے ساتھ جینا چاہتی ہے, مگر کچھ نہ کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو تنگ کرتی ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دل ایک واحد آرگن ہے جو کہ 24/7 جو ہے وہ اس نے دھک دھک کرنا ہے. اچھا, سیکنڈز کے لیے بھی یہ نہیں رک سکتا. اگر رکا تو پھر آپ اس دنیا میں نہیں ہیں. پھر انفارچونیٹ جو آپ نے ابھی بات بتائی کہ ٹیچر جو پڑھا رہے تھے تو ایک دم گرے اور وہ اس طرح ایک بچے نے چھکا مارا اور وہ بھی نیچے گر گیا. CPR جو ہے وہ لوگوں کو سیکھنا چاہیے. ہم یہ سچ ٹی وی کی واسطے سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ CPR جو ہے وہ آپ لوگ ضرور سیکھیں. اپنے قریبی ہاسپٹل جا کے, اسکول میں, کالجز میں یہ CPR کا جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا. اب وہاں پہ سب لوگ ٹیچر کی ویڈیو بنا رہے تھے, کسی کو CPR نہیں آ رہا تھا. وہ سر آپ نے یہ اپنا پنجہ کر کے اس کو چسٹ کو, یہ اگر آپ کی ریب جو ہے ٹوٹ بھی جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, دل چل پڑے گا. 1 منٹ میں 100 ٹائم, مطلب یہ اس طرح رکھ کے, جی بالکل 100 ٹائم جو یہ آپ کی تھیلی ہے نا یہاں پہ رکھ کے تو 100 ٹائم آپ نے اس کو پریشر بہت زور سے, یہ لیٹ سپوز یہ جگہ ہے, یہ ایلبو آپ کی سیدھی ہو, ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ نے ایسے زور زور سے اس کو 100 ٹائم جو ہے 1 منٹ میں 100 ٹائم, چاہے نیچے جو ہڈی ہے ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں, مگر دل چل پڑے گا نا. اس کی الیکٹریسٹی جو بند ہوئی ہے وہ ہم نے بحال کرنی ہے بیسیکلی. فیوز جو جل پڑا, جی بالکل. گھر کے ہر بندے کو CPR آنا چاہیے. یہ بہت ضروری میسیج ہے کہ لوگوں کو CPR کا طریقہ نہیں پتہ. اسکول کالجز میں یہ کہتا ہوں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں یہ ضرور اپنے اسکول کالجز میں, آپ کی آواز بہت سنی جاتی ہے, آپ بھی کائنڈلی اس کے اوپر پروگرام کریں. کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں سر بالکل. آپ مطلب یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں, کالجز میں بھی جاتے ہیں, تو ضرور ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ CPR سب سے فرسٹ آف آل جو ہے وہ CPR ہمیں جو ہے وہ ارینج کرنا چاہیے. اب ہم ویڈیو تو بناتے ہیں ہر چیز کی, مگر ہم اس کا کوئی سدے باب اس ٹائم نہیں کرتے. تو وہ کارڈیک اریسٹ میں چلے گئے ٹیچر, وہ چھکا مارنے کے بعد بندہ کارڈیک اریسٹ میں چلا گیا, ٹھیک ہے. اگر CPR کسی اسٹوڈنٹ کو, میرے خیال 30-35-40 بندے تو بیٹھے ہی ہوئے تھے. اور آج کل ایک اور چیز آ گئی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس, جو سوشل میڈیا, یعنی آپ جو بات کریں YouTube آ گیا ہے, اس میں آپ جیسے ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں کہ یار یہی طریقہ ہے, بڑا ایزی طریقہ ہے, اور آپ نے خود بتا دیا. ایزی طریقہ ہے. پھر یہ ہے نا کہ بعض لوگ تھوڑے سے ڈرتے ہیں کہ وہ آہستہ پمپ کر رہے ہوتے ہیں, تو آہستہ سے تو نہیں چلے گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو تو الیکٹرک شاک لگانے پڑتے ہیں, تو وہ کتنی تیزی سے لگتے ہیں یہ آپ سوچیں. تو آپ نے اس سے تیز مارنا ہے ہاتھ, تب جا کے آپ کا دل جو ہے, اگر آپ کی زندگی بڑی ہوئی ہے تو انشاءاللہ بچ جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب اب یہ جو, یعنی آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جم کرو, صبح سویرے مجھے بھی اٹھنا ہوتا ہے, یاسر بھائی کو بھی اٹھنا ہوتا ہے, دوڑے بھی لگانی ہوتی ہیں, جم بھی کرتے ہیں, اس کے بعد جب دیکھتے ہیں اتنی فٹ باڈی اچانک
اس پہ ہارٹ اٹیک کا آ جانا، یہ کیا وجوہات کیا ہیں کہ ہم اس طرف اتنی تیزی سے چلے گئے؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل بیسیکلی، ہر بندہ جم نہیں کر رہا، ہر بندہ واک نہیں کر رہا، ہر بندہ جو ہے وہ آرام دہ لائف گزار رہا ہے۔ میرا خیال 30% لوگ ہوں گے جو ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں وہ کرتے ہوں گے، 70% جو ہے وہ اسکرین ٹائم زیادہ، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، کھانا پینا، ایسی چیزیں، کیمیکل ہمارے اندر جا رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات کہ ہمارے خاندان میں اگر پہلے سے دل کی بیماریاں ہیں، ہائی بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، تو پھر تو ہمیں یہ زندگی میں ایک بار ضرور چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے پیرنٹس میں، 4 فادرز میں دل کی بیماریاں چلی آ رہی ہیں، بلڈ پریشر چلا آ رہا ہے، کولیسٹرول چلا آ رہا ہے، تو آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ اس طرح بچ سکتے ہیں کہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ ہمیں جم، ایکسرسائز اور کھانے پینے میں احتیاط۔ ہر وہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بازار میں بکری ساری چیزیں ہم نے کھانی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو یعنی آپ فرما رہے کہ جم کرو، ایکسرسائز کرو، ہم دیکھ رہے ہیں کئی اداکار، ابھی ریسنٹلی ایک لڑکا بڑا خوبصورت سا جو انڈین ڈراموں میں آتا تھا، وہ جم کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے گر کے اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ کرکٹر کو اگر دیکھیں، اسپورٹس مین، تو اس کی تو بڑی اچھی فزیک ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ اس کا شکار ہوں، تو اس کی وجوہات جو اب لوگ جو ہے شک و شبہات میں کہ شاید کرونا ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی کوتاہی ہیں، کون سی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں؟ شاید کیا کچھ ایسی خوراک ہے جس کی وجہ سے ہم اس دل کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا؟ ہمیں لگتا ہے کہ فزیکلی جو ہم نظر آ رہے ہیں، باڈی بھی بڑی فٹ ہے، جم شم بھی کریں، دوڑے بھی لگا رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے۔ بیسیکلی ہرمیت بھائی، آپ یہ دیکھیں کہ میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے ہم بالکل عادی نہیں ہیں۔ آپ نے ECG کب کروائی ہے؟ سر ہو گئے تقریباً 1 سال ہو گئے۔ مطلب آپ نے تو پھر کروا لی، تو میں نے کرائی ہے۔ ہاں، آپ نے کروا لی ہے، مطلب یہ کہ عام آدمی سے پوچھو، اسے پتہ ہی نہیں ECG کیا ہوتی ہے۔ ہاں، مجھے تو آپ نے کہا کہ یہ ٹیسٹ کرایا، میں نے آپ کو کرایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایکو، ETT اور ECG سال میں 1 سے 2 مرتبہ آپ ضرور کروا لیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہمارے خون کی نالیوں میں جو ہے وہ کیلشیم جم جاتا ہے، پلاک جم جاتا ہے کولیسٹرول کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کیلشیم سکیور ایک ٹیسٹ آیا ہے جو کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں 2500-3000 روپے کا، عام جگہ پہ 7-8 ہزار روپے کا، وہ 5-7 منٹ کا ٹیسٹ ہے، ایک جیکٹ سی پہناتے ہیں، اسی ٹائم آپ کو رزلٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دل جو ہے آپ کے ساتھ کیسے بیہیویئر کر رہا ہے۔ کیلشیم سکیور ٹیسٹ جو ہے یہ بھی ایک نیا ٹیسٹ ہے، اس کو بھی کروانا چاہیے۔ CT NGO ہے جس میں پورا دل کا الٹرا ساؤنڈ آ جاتا ہے، وہ تھوڑا مہنگا ہے، 25-30 ہزار کا ٹیسٹ ہے، وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ جو آپ نے کرونا کی بات کی ہے، تو اس کے پیچھے آپ یہ دیکھیں کہ اب جو بندہ جم بھی کر رہا ہے اس کی ہیبٹس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ وہ اسموکر ہے، وہ الکوہل کا استعمال کرتا ہے، وہ مختلف نشہ جات میں ہے، مگر وہ اپنا ٹائم، شاید وہ کوئی ایسے پروڈکٹ بھی استعمال کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جم میں تو بہت سارے پروڈکٹ خود ہی بنا کے لوگ 20-20 ہزار روپے کے ڈبے، اتنے بڑے بڑے اور اتنے مسلز وہاں پہ بنے ہوتے ہیں، جی آپ یہ پئیں، اور وہی کڈنی فیلئر کر رہا ہے، وہی آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور جم جوائن کرتے ہیں، وہاں پہ وہ ڈاکٹر نہیں ہیں جو آپ کو وہ سپلیمنٹ دیتے ہیں، تو کائنڈلی ان سے لے کے سپلیمنٹ نہ کھائیں۔ اگر وہ کہیں آپ کو کہ درجن انڈے آپ نے کھانے ہیں ڈیلی، اور 6 انڈے کھانے ہیں، 12 انڈے کھانے ہیں، وہ بھی آپ نے نہیں کھانے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی ایگزرشن کر ہی نہیں رہے ہیں جتنا آپ کو انہوں نے چیزیں بتا دی کہ آپ نے اتنی کرنی ہے۔ اپنی فٹنس کے لیے آپ اگر جم، واک، ایکسرسائز کرتے ہیں تو دین تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے مسٹر اسلام آباد، مسٹر پاکستان بننا ہے تو پھر آپ یہ سپلیمنٹ کھائیں، پھر آپ سپلیمنٹ کھائیں، سارا کچھ کھائیں۔ لیکن آپ جو فرما رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ رپورٹس ہمارے سامنے نہیں آ رہی کہ کیا ایسی عادات ہیں ان کی، یعنی خوراک کے حوالے سے، الکوہل کے حوالے سے، یا کوئی ایسی خوراکیں جو نقصان دے رہی، لیکن بیہائنڈ دا اسکرین ہمیں نہیں نہ پتا ہر بندے کا۔ جم میں 100 بندہ آیا، اس میں ہمیں نہیں پتا کہ یہ اس میں سے 70% لوگ جو ہے ان کی ہیبٹس کیا ہے۔ مطلب یہاں تو جم کر کے 1 گھنٹہ کیلریز برن شن کر کے اس سے ڈبل کیلریز جا کے انہوں نے ناشتہ کر لیا، ٹھیے پہ جا کے بیٹھے، پائے نہاری، لسی دے 2 گلاس، سارا کچھ کھا پی کے پھر ویسے ہی چلے گئے۔ تو یہ چیزیں آپ کو ہارٹ اٹیک کی میں طرف چاہتا لے ہوں کہ جاتی۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسی، یعنی ینگ ایج، لیٹ سپوز رائٹ ناؤ وی آر ینگ، اس طرح نہیں ہے نوجوانوں کی طرح 30 یا 25 میں نہیں ہے، 40 کے قریب ہیں، تو میں آپ سے جو جاننا چاہتا ہوں کہ سر کیا ایسی چیز ہیں جس کا خیال رکھ کے جو ہے آپ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ یعنی میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی علاماتیں تو ہوں گی جو آپ کو اشارہ دیتی ہیں
یعنی ینگ ایج میں بھی آپ کو اشارے دیتی ہیں. جب یہ اشارے آپ کو ملنے شروع ہو جائیں, ایک تو دل کے وہ اشارے جو آپ کو دیتے ہیں اور پھر آپ کی چھترول ہوتی ہے, وہ نہیں, ہاں, جو اشارے آپ کو یہ دل دے رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ ادھر نہیں جانے, ادھر دھیان دینا ہے, تو وہ کون سی ایسی علامتیں ہوتی ہیں, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ بات کریں. جی علامات یہ ہے کہ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے تو پھر آپ کو بوجھ آئے گا. ایسے ہاتھ رکھتے ہیں, جب دل کا درد ہوتا ہے نا تو پورا ہاتھ رکھا جاتا ہے. اگر پن پوائنٹ پیشنٹ کر رہا ہے تو پھر آپ کو مسلس پین ہو سکتی ہے, پھر آپ کو گیسز ہو سکتی ہیں. اگر پیشنٹ کہہ رہا ہے جی میرے یہاں پہ درد ہے تو پھر آپ کو کوئی ہارٹ والا مسئلہ نہیں ہے. اگر پورا ہاتھ رکھ کے اس کو بوجھ آئے گا, بہت زیادہ ویٹ آئے گا, دین آپ دیکھیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ کے جبڑوں میں درد آ جائے گی, آپ کے بازو سن ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ایسی صورتحال میں زور زور سے کھانسی کریں تاکہ کلاٹ نہ بنے. یعنی اگر آپ اکیلے ہیں تو زور زور سے کھانسی کریں. ہاں, زور زور سے کھانسی کریں تاکہ آپ کا کلاٹ نہ بن سکے. ٹھیک ہے جی. پھر ہر بندے کی جیب میں ڈسپرین ہونی چاہیے. اچھا, لیٹ سپوز ایک بندہ دل کی بیماری میں نہیں ہے, اسے کیا رکھنی چاہیے ڈسپلن؟ میں کہتا ہوں ہر بندے کو رکھنی چاہیے, اور آپ کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں ہونی چاہیے, آپ کی جیب میں ہونی چاہیے. میجر جنرل اظہر محمود کیانی صاحب بہت بڑا نام ہے کارڈیالوجسٹ دنیا میں, پاکستان کے. میں نے ان کے 17 پروگرام ریکارڈ کیے, تو وہ ہر پروگرام میں یہی میسیج دیتے تھے, ڈاکٹر صاحب لوگوں کو بتائیں کہ ڈسپرین جو ہے آپ کی جیب. یہ ڈسپرین ہے یا اسپرین ہے؟ اسپرین نہیں جی, ڈسپرین. اچھا, یہ سر درد کے لیے بھی استعمال؟ سر عام گولی جو ہم پانی میں ڈال کے تو صبح دوپہر شام لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, اتنا نہیں پتہ ہوتا, حالانکہ وہ آدھی گولی بھی کام کر رہے ہیں. ہمیں اس کے بلبلے اچھے لگتے تھے. ہاں, تو وہ 2 گولی جو ہے وہ آپ نے چبا کے کھانی ہے, پانی کے ساتھ نہیں کھانی. اچھا, چبا کے جب کھائیں گے نا, فوراً آپ کا خون کا جو کلاٹ بن رہا ہوگا وہ ڈیزالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پانی سے تو وہ سیدھی میدے میں جائے گی. یعنی لیٹ سپوز ایک بندے آپ کو خود آ رہا ہے یا کسی اور کو آ رہا ہے, جی بالکل, آپ اس کے منہ میں یہ 2 ٹیبلٹس ڈال دیں, انہیں کہیں چبا کے اندر کر لے, تو انشاءاللہ تعالیٰ چبا لیں کھانے کی طرح. جی بالکل, چبا لیں جس طرح نوالا نگل لیں, بالکل نگل لیں. تو یہ آپ کی گاڑی میں آپ کو نہیں ضرورت, خدا نہ خاصہ کسی اور کو ہیلپ ہو جائے. ایک انسان کی زندگی بچائی, گویا پوری انسانیت کی زندگی آپ نے بچا. تو یہ چیزیں جب آپ خاص طور پہ سفر پہ جاتے ہیں, آپ کے پاس یہ میڈیسن کا پیک ضرور ہونا چاہیے. میرا بھی ٹریول ہوتا ہے, آپ کا بھی ہوتا ہے. میں تو شکر کرتا ہوں کہ میں کوئی 2 سے 3 بار جہاز میں لوگوں کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچا چکا, کیونکہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا, ان کے پاس ایمرجنسی باکس نہیں تھا. حالانکہ یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ جب فلائٹ جاتی ہے تو ایمرجنسی باکس اس میں لازمی ہونا چاہیے. میں تو حیرت زدہ تھا کہ مختلف کمپنیز کے جہازوں میں ہم سفر کرتے ہیں, ان کے پاس نہیں تھا, اور بندے کو اسی طرح وہ گر گیا, واش روم گیا تو پیچھے گر گیا, لوگوں نے شور ڈالا, انہوں نے کہا کوئی ڈاکٹر ہے تو آ جائے. میں سویا ہوا تھا تو ایک دم آواز آئی تو میں اٹھ کے گیا ہوں, میرے پاس میڈیسن سی میں نے دی. لڑکا تھا کوئی 32-33 سال کا, ینگ تھا, عمرہ کر کے آ رہا تھا واپس. تو میں نے وہ میڈیسن دی تو وہ ود ان اے فیو منٹس میں نے اٹھ کے بیٹھ گیا. اب تالیاں بجنی پورے جہاز میں, تو خوشی بھی ہوتی ہے اندر سے. یس, ظاہری بات ہے, اپنے انسان کو بچا لیا. میں نے پھر ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کا ایمرجنسی باکس کدھر ہے؟ کہتے ہیں وہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ کتنی بڑی غلطی آپ لوگ کرتے ہیں کہ یعنی اتنا بڑا جہاز, اپریٹس اور اتنا بڑا جہاز اور یہ چیزیں, اسٹیٹوسکوپ. میں نے کہا کچھ ہے آپ کے پاس؟ کہتے کچھ بھی نہیں ہے. تو شکر ہے جب میں ٹریول کرتا ہوں میں یہ چیزیں ایمرجنسی کی لے جاتا ہوں. تو میرا خیال ہے ابھی تک یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں پہ بھی سفر کریں کم سے کم ڈسپرین اور جو نارمل چیزیں یہ رکھا کریں. یہ چیزیں ہونی. اچھا ڈاکٹر صاحب, عادات کی طرف آتے ہیں. آپ بار بار کہتے ہیں کہ بھیا مت کھائیں یہ آئلی چیزیں, یہ پراٹھے, یہ جا کے یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے, ان چیزوں کی طرف ایوائڈ کریں ساری چیزوں سے. میرے خیال میں خوراک جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس ساری چیز میں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن میرے خیال میں سوال آپ سے کریں گے, میرے خیال میں بریک کا ٹائم ہے, تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین پروگرام, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو سوال میں نے کیا تھا خاص کر خوراک کے حوالے سے, عادات ہی ہوتی ہے جو آپ کو نقصان سے بچا سکتی ہے. آپ کی روٹین, یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں بھائی قدرت کے اگینسٹ مت جائے. جو ہم جاتے ہیں نا تو یہ ڈیزاسٹر جو ہے آپ کے سامنے ہے. اسی طرح انسان کی ڈیزاسٹر تب شروع ہو جاتی ہے جب وہ قدرت کے اگینسٹ چلا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں سر. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی, اسی پہ بات ختم ہو جانی چاہیے. جو آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. بیسیکلی جو ہم آئل گھروں میں یوز کر رہے ہیں نا, سب آئل جو برانڈڈ بڑے بڑے ناموں کے مہنگے آئل ہم گھروں میں لے کے آتے ہیں جی, ان سب میں پام آئل ہے. اچھا, پام آئل جو ہے وہ چربی پیدا کرتا ہے. 10 لوگوں کے الٹرا ساؤنڈ کرائیں, 7-8 کے فیٹی لیور ہے. چربی چڑھ گئی ساری, ٹھیک ہے, فنکشن ہی آپ کا ختم ہو گیا. اور یہ لوگ اس کو بیماری نہیں سمجھ رہے, اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑا مہنگا آئل یوز کرتے ہیں, ہم تو یہ کرتے ہیں.
آپ اصلی آپ کے پاس اگر مکھن ملے آپ اس میں کھانا بنائیں, مسٹرڈ آئل, اولیو آئل اور دیسی گھی, یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ افورڈ کر سکیں. تو اس میں اگر آپ بناتے ہیں تو آپ کے اندر کم از کم یہ جو نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں وہ آپ کو جو ہے رسک فیکٹر جو ہے وہ کم سے کم آ جاتے ہیں. بازار میں جو کالے کاربن والی پوریاں آپ کھا رہے ہیں, روزانہ نان کھا رہے ہیں, یہ نہیں نکلتے اندر سے. آپ کی ان باتوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے میں نے پوریاں کھانا چھوڑ دی ہے. بہت ساری چیزیں جب دیکھتا ہوں اور آپ کی بات یاد آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کالا پیٹرول میں جو بنا ہے یہ ساری چیزیں میں اوائڈ کر لیتا ہوں. آپ ساری چیزیں گھر میں بنا کے آپ کھائیں, آپ یہ دیکھیں 3-4 پوریوں کے بعد آپ کا آئل ختم ہو جاتا ہے کڑھائی میں سے, وہاں تو ختم نہیں ہوتا, وہ لگا ہی رہتا ہے, وہ لگا ہی رہتا ہے. وہ کل بھی انہوں نے اسی میں ہمیں تل کے کھلانی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہم خود اٹ سیلف جو ہے ہم اپنی بیماریاں خود پیدا کرنے کے بھی عادی ہیں. جب ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ اگر آپ کے خاندان میں چل رہی ہیں یہ بیماریاں, پھر تو آپ کو بڑا ذرا سوچ سمجھ کے لائف کو جو ہے آگے پیچھے, زندگی موت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, ایک دن آنی ہے, چاہے وہ آپ جم کریں یا نہ کریں, جانی ہے. مگر اللہ نے کہا ہے کہ اگر گڑھا ہے تو دیکھ کے آپ اس کو کراس کریں, آنکھیں بند کر کے آپ کراس نہیں کر سکتے, آپ گر جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے بچوں کو بھی لائف سٹائل ہم نے نہیں بتایا. ہمارے پیرنٹس تھے تو ہمیں لائف سٹائل بتایا تھا کہ صبح اٹھنا ہی اٹھنا ہے, ہم نے واک بھی کرنی تھی, ہم نے نماز بھی پڑھنی تھی, قرآن پاک پڑھنا تھا, مل کے سب نے ناشتہ کرنا تھا, اور دیسی ناشتہ. اب تو باجی ناشتے کا کنسپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. کنسپٹ ہی نہیں ہے. بچے کیونکہ رات گئے, والدین سو جاتے ہیں, وہ پیزے آ رہے ہیں, رات 2-3 بجے تک پیزے کھا رہے ہیں. اب چھٹیاں ہیں تو بچے صبح سوتے ہیں, اور جب ان کی زندگیوں سے دوپہریں نکل گئی ہیں, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, دوپہروں کو تو پتہ ہی نہیں بچوں کو. 4-5 بجے صبح سوتے ہیں, پھر 5-6 بجے اٹھ کے پتہ نہیں ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں کہ رات کا کھانا ہے یا دن کا کھانا, کوئی پتہ نہیں ہے. اسنیکس, اور جب آپ منچنگ کرتے رہتے ہیں ہر کھانے کے بعد, آپ منچنگ تھوڑی تھوڑی کریں گے تو پھر آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ ہائی رہے گا. آپ کا اگر بلڈ پریشر آپ کا ہائی رہے گا تو آپ کا دل انلارج ہو جائے گا, آپ کا دل بڑا ہو جائے گا, اس کو دھڑکنے میں مشکل ہوگی. اگر آپ کا ان کنٹرول بی پی ہے, ان کنٹرول شوگر ہے آپ کی, تو آپ کا دل جو ہے وہ جلدی اٹیک کی طرف چلا جائے گا. اور شوگر پیشنٹ کو ویسے ہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے سائلنٹ, اس کو تو پتہ بھی نہیں لگتا, نہ ہی پین ہوتی ہے نہ ہی کوئی سمٹم آتے ہیں. تو جن کو شوگر ہے وہ اپنے چیک اپس جو ہیں وہ کائنڈلی کولیسٹرول کم از کم 3 مہینے بعد جو ہے فاسٹنگ لیپڈ پروفائل جو ہے وہ لازمی کرواتے رہیں, کیونکہ عموماً ٹرائی جو ہیں وہ شوگر پیشنٹ کے ہائی کی طرف آتے ہیں. اور یہ ٹرائی ایسی ہے جیسے موم آپ کی خون کی نالیوں میں, شریانوں میں جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ پانی کا پائپ لگاتے ہیں تو اس کو اگر باندھ دیتے ہیں تو وہ پریشر بیک ہی مارتا ہے نا, ایسی ہے, آگے تو جائے گا نہیں جب تک آپ اس کی گرہ نہیں کھولیں گے. تو اس طرح ہماری گرہ لگ جاتی ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نا یہ جو ہم یہ بڑے بڑے مجلس بیٹھے ہوتے خوراکوں پہ خوراک کے, اور پھر اس کے بعد کولڈ ڈرنک, یعنی میں دیکھتا ہوں کہ دسترخوان پہ یہ بھی لازم ہو گیا کہ بھئی میں نے اس کے بغیر کھانا نہیں کھانا. یہ کتنا نقصان. اب آپ نے چائنیز اور جاپنیز کی بات کی نا, تو میں ان کے ساتھ رہا ہوں, وہ ہر کھانے کے بعد گرم پانی کا استعمال ان کا ہے, بیچ میں استعمال ہے, اور پھر اس کے پاس گرم مشروبات ایسی جو جڑی بوٹیوں سے بنی ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں. کنسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ کو کوئی موٹا چائنیز, جاپنیز, کورین کوئی نہیں نظر آئے گا جیسے ہمارے ملک میں بہت زیادہ. آپ کو ہر تیسرا چوتھا بندہ, اگر آپ کی توند نکل آئی ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو بیمار سمجھیں. آپ کا فیٹی لیور ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیلی باہر آ گئی ہے. کچھ ہی عرصے اگر آپ نے نہیں اس پہ کیا, آپ کو ڈائبٹیز ہوگی, تھوڑے سالوں بعد پھر کینسر کی طرف آپ کا لیور جو ہے وہ چلا جائے گا. یہ الارمنگ سچویشن ہے. لوگ مطلب یہ ہے کہ اپنا بی ایم آئی نہیں چیک کراتے. ابھی 40-38 سی ویسٹ 42 ہوگی کوئی بات نہیں, اور بڑی پینٹ لے لی, بڑی بیلٹ باندھ لی, اور بیلٹ بھائی اس کو دیکھو, اس کو اگر 40 پہ 38 پینٹ آپ کو نہیں آ رہی, 40 پہ کیوں گئی ہے, آپ اس کو پیچھے لے کے جائیں. آپ اس کو اور آگے لے جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, پینٹیں چھوڑ کے شلواریں قمیضیں شروع کر لیتے ہیں, اور جی اوپر ویسٹ کوٹ پہن لی, ٹھیک ہے جی بیلی چھپ گئی. تو بھائی آپ بیمار ہو. ایک تو ہم لوگ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے. جس کو شوگر ہے اس کو کوئی بندہ مریض نہیں سمجھتا, کیونکہ اوپر سے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے نا. اگر آپ یہاں پہ ایک سنی پلاسٹک لگا لیں چھوٹا سا, یا پٹی باندھ لیں, سارا دن 20 لوگ پوچھیں گے کی ہویا جی پاجی دسو جی کی ہویا. اور آپ کو جو ڈائبٹیز ہے, آپ دل کی دوائیاں کھا رہے ہیں, آپ بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, فیٹی لیور ہے, کسی کو نظر نہیں آ رہا تو وہ تو پوچھتا ہی نہیں آپ کو, وہ تو آپ کو دعوتوں پہ دعوتیں دے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آتے ہیں حل کی طرف. یعنی آپ نے وہ خطرناک چیزیں تو بتا دی, پھر علامت بتا دی, جوانوں میں بھی بتا دی کہ یہ سونے کی روٹین, یہ جاگنے کی روٹین, ریل دیکھنے کی روٹین. اب آتے ہیں ان ساری چیزوں پر کہ ایک آدمی جو کم سے کم 40 پلس ہے, اور ایک جوان
جو ینگ ہے 30 سے نیچے ہے 30 تک ہے کیا کرنا چاہیے, کن کن چیزوں کا عادت بنانی چاہیے تاکہ وہ ہیلدی رہے؟ دیکھیں ہیلدی رہنے کے لیے آدھا گھنٹہ واک, نہ جم جائیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جم نہ جائیں کیونکہ پیمنٹ اچھی خاصی جم کی بھی ہوگی, بالکل ہوتی ہے. آپ آدھا گھنٹہ جو ہے واک کر لیں, اور واک بھی آپ نے ٹرف کے اوپر کرنا ہے, سیمیٹڈ پہ نہیں کرنا. بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں سیمیٹڈ کے اوپر وہ رننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور واک بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ دل کو زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے. جب آپ اسٹیپ اٹھاتے ہیں نا تو دل پہ وزن آتا ہے. آپ کوشش کریں کچی جگہ کے اوپر, ریت کے اوپر. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کہ کبھی آپ زمین پہ چلے ہوں جوتے اتار کے. میں کرتا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے. حالانکہ صبح اگر آپ 15 منٹ جو ہے گھاس کے اوپر ڈیو کے اوپر چل جائیں, ہماری نظریں جو کہ بہت زیادہ ویک ہوتی جا رہی ہیں اسکرین ٹائم کی وجہ سے, بچوں کو اینکیں لگ گئی ہیں, وہ آپ کی ٹھیک ہونا چاہیے. یہ میں نے تجربہ کیا ہے اور میں اپنا تجربہ بتاؤں, یقین مانے باجی کہ جب میں واک کر لیتا ہوں اس کے بعد 10 سے 15 منٹ, زیادہ نہیں کیونکہ پھر ٹائم ختم ہوتا ہے, تو میں اپنے جو شوز ہے سپورٹس کے وہ اتار کے میں گھاس پہ چلتا ہوں. اور آپ نے جو فرمایا بالکل درست فرمایا کہ یہاں پہ عجیب سی فریشنس آتی ہے اور آپ بہت ڈیفرنٹ فیل کرتے ہیں. تو یعنی یہ خود کا تجربہ ہے. تو آپ نے جو بات کی کہ اب یہ زمین کی طرف جانا تو ہے, زمین کی طرف ہے, تو پھر ضروری ہے کہ زمین کی پریکٹس کر لیں. اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی چارج رہے گی سارا دن نا. اب گھروں میں ٹائلیں لگی ہیں, سیمنٹڈ ہو گیا سارا. پہلے گھروں میں سین ہوتے تھے مٹی کے, پانی کا ترونکا دے کے تو جھاڑو لگایا جاتا تھا اور لوگ سارا دن پھر رہے ہوتے تھے اور کوئی ان کو جراثیم نہیں لگتے تھے, کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا. مٹی میں ہم کھیل کے بڑے ہوئے. اب تو بچے کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں, تو بھی نہیں. ایک تو واک کرنی ہے آپ نے, پھر آپ کے پاس ادرک ہونا چاہیے, دیسی ادرک. آپ کے پاس دیسی جو ہے وہ ہلدی ہونی چاہیے جو خود سکھا کے آپ اس کا پاؤڈر کریں. گولڈن ملک جو ہے وہ بہترین ہے آپ کے کولیسٹرول. ادرک اور یہ جو ہلدی ہے اس کا پاؤڈر بنا اس کا پاؤڈر جو ہے سکھا کے خود آپ اس کا پاؤڈر بنوا لیں. رات کو نیم گرم کپ لینا ہے آپ نے, مناسب, بہت بڑا نہ لیں. اس میں 2 چٹکی جو ہے وہ یا ½ ٹی اسپون سے کم ہلدی ڈالیں گے اور 1 چٹکی کالی مرچ. اس کو کہتے ہیں گولڈن ملک. یہ روٹین بنائیں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر بلائی نہ ہو, ٹھیک ہے. وہ آپ روزانہ کوشش کریں, نہیں تو ہفتے میں 2 سے 3 بار آپ لے لیں. ادرک, دار چینی کا کہوا اور ایک ارجن کی چھال ہے, ایک درخت ہے ارجن, اس کی چھال ہے, وہ دل کے لیے زبردست ہے. لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا, بہت سستی سی چھال ہے. اگر اس کا ہی کہوا آپ لوگ بنا کے پی لیں صبح شام, آپ کم از کم ہارٹ اٹیک سے بچ جائیں گے. اچھا, یہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ میڈیسن بھی اس کی اویلیبل ہوتی ہے. چھال آپ کو علیحدہ بھی مل جاتی ہے بازار سے لے کے. اس کا کہوا آپ بنا, میرے خیال میں ارجن چھال کہتے ہیں, ارجن کی چھال. جی, یہ بہت ہی دل کے لیے اس کا گرین ٹی جس طرح ہم بناتے ہیں. جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ آپ نے مطلب 2 چمچ ارجن کی چھال 1.5 کپ پانی میں ڈالا, جب وہ پک جائے 1 کپ رہ جائے, سٹین کر کے وہ آپ ڈیلی صبح شام پئیں. آپ کے دل کے لیے بہت افیکٹو ہے. ادرک کا کعوہ جو اندر آپ کی سوزش آ رہی ہوتی ہے, چاہے وہ اسٹامک میں ہے, چاہے وہ ہر جگہ پہ جہاں بھی ہے, ادرک کی پراپرٹیز یہ ہے کہ آپ کی انفلیمیشن کو کم کرتا ہے. 1.5 کپ یعنی ادرک کا آپ کی ایسیڈیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں. 1.5 کپ پانی میں 1 انچ ادرک کا ٹکڑا جو ہے چاپ کر کے ڈال دیں, 1 دار چینی کا ٹکڑا, 2 لونگ. اگر آپ کو گیسز پرابلم ہے تو پھر سونف اور اجوائن ½ ٹی اسپون دونوں چیزیں ڈال کے اس کو پکائیں. 1 کپ رہ جائے, اس میں لیمن اور شہد ایڈ کر کے آپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ صبح شام کی آپ روٹین رکھیں. اگر آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے تو پھر آپ کے گھر میں جو موٹا آٹا آتا ہے اس میں جو چھان برا نکلتا ہے, جو کہ ہم ادھر ہی چھوڑ آتے ہیں, سفید آٹا لے آتے ہیں, تو چھان 1 چمچ صبح نہار منہ چمچ سے کھانا شروع کر دے. آپ کو کسی کولیسٹرول کی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب آپ کولیسٹرول کی میڈیسن کھاتے ہیں تو پھر آپ کے لیور انزائم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ صبح کھائیں. رات کو نیم گرم دودھ میں اسبگول کا چھلکا ڈال لیں. جو گولڈن ملک بنایا اس میں اسبگول کا چھلکا 1 چمچ ڈال دیں تاکہ اسٹول کے راستے آپ کی چکنائیاں نکل جائیں, ٹھیک ہے. ہم یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی احتیاط کریں. کوشش کریں کہ زیادہ جو ہے وہ بیف, مٹن اور اس طرف نہ جائیں. آپ سبزیاں, دالیں بھی اپنے اسٹول میں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کالے چنے میں بہت افیکٹو ہے, یہ کولیسٹرول کو بہتر کرتا ہے. گھر میں 2 دفعہ ہفتے میں کالے چنے پکائیں. سفید چنے جو تھوڑی گیس پیدا کرتے ہیں تو وہ آپ کم سے کم, کیونکہ بازاروں میں سفید چنے ہی بن رہے ہیں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں. اگر گھر میں بناتے تو پھر ادرک کا تھوڑا سا تڑکا اس کو زیادہ دے دیں. اور کالے چنے جو ہے اس کا شوربہ بھی پئیں. یہ شوگر پیشنٹ کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کے لیور کے لیے بھی, آپ کے اسٹامک کے لیے بھی. یہ گیسز پیدا نہیں کرتا اور بہت ہی طاقتور ہے.
کچھ چنے چھوٹی سائز کے ہوتے ہیں جو کہ بکھر میں صرف پیدا ہوتے ہیں اور کچھ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، اس کو اگر آپ سر کھانا شروع کریں بڑے مزے، وہ لگتا ہے کہ آپ دیسی مرغا کھا رہے ہیں، اور جب وہ ڈونگے میں پڑا ہو ویسے ہی جھلی آتی جیسے دیسی مرغے میں، اس کا بہت ٹیسٹ ہوتا ہے. تو وہ تھوڑے سے کاسٹلی بھی ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں، جن لوگوں کی رسائی ہے وہ وہاں سے منگائیں، مارکیٹوں میں مجھے نہیں نظر آئے، تو میں بکھر سے عموماً وہ منگواتے ہیں. تو وہ بڑا مطلب ٹیسٹی ہے، وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہفتے میں 2 سے 3 بار میں کھاؤں. تو کوشش کریں کہ دالیں جو ہیں وہ چھلکوں سمیت آپ لوگ استعمال کریں. یہ جو کٹی ہوئی ہیں یہ نہیں، یہ اچھی نہیں ہے، اور 2-3 دالیں اگر مکس کر کے بھی کھاتے ہیں تو فل آف فائبر آپ کو ملے گا. ہماری زندگیوں میں فائبر بہت کم ہو گیا، ہم نے وائٹ بیکری آئٹمس، وائٹ آٹا، نان، چنے، یہ چیزیں زیادہ کر لی، جس کی وجہ سے فائبر کم ہو گیا، گٹ حالت اچھی نہیں ہے. بچے کو بھی کانسٹیپیشن ہے، قبض ہے اس کو بھی، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ارلیئر ایج میں پائلز ہو جاتی ہے، بلیڈنگ ہو جاتی ہے سٹول والے راستے سے. اور ہماری خرابیاں وہیں سے شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم نے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دی. ہم کہتے ہیں چلیں ہمارا بچہ کچھ تو کھا رہا ہے، مگر یہ کچھ جو ہے کچھ عرصے بعد ہی آپ کو تکلیف دے دیتا ہے. اور پھر اسی طرح ہمارے جو پیارے ٹیچر پڑھاتے ہیں فائبر کی طرف آپ آتے ہیں، کیا کون کون سی سبزیاں ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں جس میں فائبر، جس طرح اپنے دالوں کا ذکر؟ سارے جو ہے وہ سبزیوں میں فائبر ہے، آپ کھا سکتے ہیں. سیلڈ کے طور پہ آپ سارا فائبر، بند گوبھی فل آف فائبر ہے اور 0 کیلریز ہے. 0 جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں اس کا سوپ بنا کے پئیں گے، بڑا باؤل تو آپ کو 0 کیلریز ہے، تو آپ سوپ بنا کے پی لیں، ٹھیک ہے. اس میں چکن بوائل ڈال لیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پیٹ ہی بھرنا مقصد ہے نا، روٹی چاول کا کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا کہ نہیں کھائیں گے تو آپ زندہ نہیں رہیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. یہ جو ہم نے روٹین بنائی ہے، جی بالکل. آپ کھیرا ہے، گاجر ہے، مولی ہے، ٹماٹر ہے، سب چیزوں کو جو ہے وہ آپ بنا کے سیلڈ کے طور پہ لیمن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. یہ آپ کی خون کی نالیوں کو کھولتا ہے، آپ کو وائٹامن سی ملتا ہے، آپ کے خون کو پتلا کرتا ہے. جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ روزانہ 1 سے 2 گلاس لیمن پانی ضرور پئیں تاکہ ان کا موڈ بھی اچھا رہے اور خون بھی پتلا رہے. جو آپ خون پتلا کرنے کی میڈیسن اتنی زیادہ کھاتے ہیں اس سے آپ کے مسلز بھی ویک ہو جاتے ہیں. جو نئی ریسرچ آئی ہے اس میں اتنی زیادہ خون پتلا کرنے کی دوائیاں نہ کھائیں. کسی بندے کو میڈیسن کارڈیالوجسٹ نے لگا دی ہے، وہ 2 سال وہی کھائی جا رہا ہے. بھائی آپ جاؤ اس کے پاس، دوبارہ اپنے ڈاکٹر سے، مالج سے پتہ کریں 3-6 مہینے بعد، بھائی میں اتنے عرصے سے یہ کھا رہا ہوں، اب میں نے کھانی ہے، ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہا، ٹھیک ہے. تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے جڑے رہیں، ان کے پاس جائیں کہ مجھے اتنے عرصے سے آپ نے یہ میڈیسن دی ہوئی ہے، کیا میں یہ اب کھاؤں کہ نہ کھاؤں. اور کوشش کریں کہ ریگولر بیس پہ، ہارٹ ایک ایسا آرگن ہے جس نے 1 سیکنڈ بھی ریسٹ نہیں کرنا. جس دن یہ ریسٹ کر گیا آپ مکمل ریسٹ پہ چلے جائیں. CPR ضرور سیکھیں. پہلی والی بات دوبارہ کروں گا، یہ خدا نخواستہ گھروں میں بھی ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں اور اسکول کالجز میں بچوں کو بھی ہو رہے ہیں. جیسے ہمارے یہ پیارے ٹیچر جو ہے وہ ڈیتھ کر گئے، کتنے ویڈیو بنانے کے بجائے آپ CPR آپ دیکھیں کوئی بھی آدمی ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ ہم ان کو ایمرجنسی میں پہنچا سکتے تھے. تو وہ ویڈیو تو ہم فوراً بناتے ہیں ہر چیز کی، مگر یہ ایمرجنسی ڈیل کرنی ہم ہر شہریوں کو جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہونی چاہیے کہ ہمیں سکولز میں 5ویں کلاس سے پہلے ہمیں یہ چیزیں بتا دینی چاہیے کہ آپ لوگ اس طرح اپنی لائف کو جو ہے وہ ناؤ ہاوی نہیں ہے، چلی جا رہے ہیں پیچھے سے ریوڑ کی طرح ٹھک 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 ٹھک. تو یہ ہے کہ ہمیں میڈیکل کی جو ہے وہ چیزیں سمجھنی چاہیے. یعنی لیٹ سپوز ہم نے پیسے رکھے ہیں کہ اس سیزن میں ہم نے شوز لینے، ہم نے کوٹ شوٹ لینے، ساری چیزوں کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہیں، بجٹ نہیں یعنی جس جسم پر ہم اوڑھنا چاہتے ہیں ساری، اگر وہ جسم ٹھیک نہیں ہے پھر کیا فائدہ. یعنی جو آپ بار بار میں بلکہ میں نے آپ سے زیادہ سنا ہے، آج تک میں نے کچھ تقریباً 7 سال سے مسلسل شوز کر رہا ہوں، لیکن اس میں ہیلتھ بجٹ کی وجہ سے ہم بہت کم بولتے ہیں. اور میرے خیال میں جب سے میری آپ سے بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں ہیلتھ بجٹ، آپ تھوڑے سے پیسے رکھ لیں، 6 مہینے کے بعد اپنا ٹیسٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھئی یہ نقصان آپ میں آنے والا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کر لیں. اس کا یہ ہے نا کہ آپ کے دل کی بیہیویئر تو خدا نخواستہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ETT، ایکو اور ECG 3 ٹیسٹ ہیں جس میں اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے. کم از کم سال میں 1 مرتبہ تو دیکھیں نا کہ آپ کا دل اندر سے زخمی تو نہیں ہو رہا، بیچارہ ٹینشن تو نہیں لے رہا زیادہ، کیونکہ ساری چیزیں ہم نے اسی کے اوپر ڈال دی ہیں نا سارا دن. رات کو بھی سوئے ہوئے سارا معاملہ تو اسی پہ وہ دھک دھک کر رہا ہے، تو وہ ہم جو ہے سب چیزیں اور اس کے اوپر ڈال کے اس کی فاسٹ کر. کیونکہ دیکھیں جیسے ہی آپ کوئی ایسی نیوز سنتے ہیں تو آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. ایسی خبر آتی ہے، اگر آپ کو بار بار تیز دھڑکن کے ساتھ ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں تو یہ بھی الارمنگ سچویشن ہے.
हैं आप दिल की बीमारी की तरफ मुब्तला हो रहे हैं। तो इसको भी आप लाजमी चेक करें। अगर आपका स्टोमिक प्रॉपर वर्किंग नहीं करता, उसकी वजह से भी ठंडे पसीने आ रहे, फिर भी आप अपना चेकअप जो है एक मरतबा, अब तो देखें इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, बिल्कुल एक पर्ची फीस है वहाँ पे 10 रुपये जाके, या वो भी नहीं है मेरा ख्याल है, तो आप अपना टेस्ट कम अज़ कम, डेट 12 ज़्यादा लंबी मिलती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि सरकारी जो अस्पताल है उसमें ज़्यादातर टेस्ट लेबॉर्ट्रीज ख़राब ही होती हैं। टेस्ट लेबॉर्ट्री नहीं, डेट भी बहुत लंबी लंबी मिलती हैं, 2-2 3-3 महीने की। कोशिश करें कि वही हेल्थ बजट अगर आप करते हैं तो फौरी तौर पे अगर आपका डॉक्टर लिखता है तो आप फौरी तौर पे वो चीज़ें जाके अपना सॉर्ट आउट करवा लें। आपके ख़ानदान में पहले से हार्ट पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रोल है, जो भी बीमारियाँ, शुगर पेशेंट है, फिर ज़िंदगी में फिर मैं ये कहूँगा इससे डरना नहीं है, इसको समझना है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर साहब आपकी बातों में सारी पैगामात हैं। मेरे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि सर से कोई पैगाम ले लें, और अच्छा पैगाम आप देते हैं, जाहिर बात है। तो डॉक्टर साहब जाते जाते कोई हेल्दी सा पैगाम हमेशा की तरह आप हमारे देखने वालों को दें। देखिए हेल्दी पैगाम ये है कि इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर आप नज़र रखें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर उनका भी ख्याल करें, और जो आज दिल की बातें की हैं, दिल की बातें जो है वो अपनों से, गैरों से, सबसे किया करें, ताकि आप बड़ी बीमारियों से बच सकें। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने जो बातें की, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने डॉक्टर साहब से ज़रूर बात करनी है कि भाई ये मामलात हैं, धड़कन तेज़ हो रही, कम हो रही है, कैसे हो रही, क्यों हो रही है, सारी वजूहात अगर आप रखेंगे तो यकीनन उसका हल जो है वो निकलेगा। दोस्तों हम लेते हैं एक छोटा सा न्यूज़ ब्रेक और डॉक्टर साहब से इजाज़त लेते हैं, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजी, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस वक्त। मैं मसला इसलिए कहता हूँ कि मुझे आज भी याद है कि मेरे साथ एक छोटा सा, हम उस उम्र में तकरीबन 4वीं या 5वीं जमात में थे, और वो मुझे सुबह कहते मेरी शादी हो गई है। तो मैंने कहा शादी क्या चीज़ होती है। अब इस उम्र में ना उसको पता ना हमें पता, लेकिन छोटी छोटी उम्र में शादी होती है। वालिदैन कहते हैं चलो घर के काम काज बच्चे जो लाएंगे उनसे होंगे। वैसे भी बहुत सारी जगहों में मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायात हैं। इन छोटी बच्चों की जो शादी होती है, इनके नुकसानात तो हैं ही हैं उन बच्चों की या उन बच्चियों की जब शादी होती है, लेकिन कानून इस हवाले से क्या कहता है। अगर पाकिस्तान के कानून को देखें तो उसमें ख़ासकर इस चीज़ों को, इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या सज़ाएँ हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या आप कहाँ से माउनत हासिल कर सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है हमारे शो में सिद्रा सदोज़ई जो वकील हैं और मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में आके प्रैक्टिस करती हैं, उनसे जानेंगे सारी चीज़ों के हवाले से। बहुत शुक्रिया जी। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तरफ तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, शायद आपका ताल्लुक़ क्योंकि सदोज़ई तो मुझे सीधा लगा कि कश्मीर से हैं आप। ये अगर हम देखें हमारे इलाके में, पठानों के इलाकों में, कि मैं ख़ुद KP से बिलोंग करता हूँ, बलूचिस्तान में गया हूँ, सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में छोटी छोटी बच्चियाँ, उनकी शादी कराई जाती है सिर्फ इसलिए कि चलो और कुछ नहीं तो फिर घर के काम काज उनसे कराए जाते हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? एक तो जिस्मानी तौर पर उसका बड़ा नुकसान होता है, मेंटली बच्चियाँ जो हैं जब बड़ी होती हैं तो फिर वो ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं होती, कैसे देखती हैं साथ? अच्छा, पहली बात तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट को क्लैरिफाई करूँगी। हम सिर्फ बच्चियों की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ? मैंने बच्चों की बात हाँ, सो द थिंग इज कि मैंने नौजवान को पहले मेंशन किया, मेरे साथ पहले बेंच में था जिसको नहीं पता था मेरी शादी हो रही है। सो बच्चियाँ और बच्चे दे आर इक्वली अफेक्टेड बाय दिस। ठीक है, देखें आपके अगर मैं थोड़ा सा लॉ की तरफ आऊँ, आपके पास जो लेजिस्लेशन इसके ऊपर मौजूद थी, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, वो 1929 का बना हुआ था। सो दैट वाज फ्रॉम द कॉलोनियल एरा। और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम ओवरली लेजिस्लेटेड कंट्री हैं। हमारे पास एक भरमार है लेजिस्लेशन की। इंस्टेड के हम पिछली लेजिस्लेशंस को अमेंड करें, हम नए कवानीन बनाए जाते हैं। सो बैक इन 2012 सिंध की आपने बात की, सिंध में सबसे पहले शमीला फारूकी साहिबा ने इस चीज़ के ऊपर स्टांस लिया था। और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, क्योंकि आपको पता है 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस दे हैड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और प्रोविंसेस अपने हर सूबा खुद मुख्तार था अपने लिए कवानीन बनाने में। सो सिंध से इसका आगाज़ हुआ था, जहाँ पे बच्ची और बच्चा दोनों, उनकी शादी की जो लीगल एज थी दैट वाज डिक्लेयर्ड 18। ठीक है, उससे पहले 16 था। 16 से पहले आप जो है वो, क्योंकि आपने ट्राइबल एरियाज़ की बात की, आई बिलोंग टू ट्राइबल कल्चर, यू बिलोंग टू ट्राइबल कल्चर। शायद बड़े शहरों में, और वो भी बड़े शहर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, इनके अंदर शायद ये रिवायात उस तरीके से नहीं है। बच्चे बड़े होंगे, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, सो दे आर गोना गेट मैरिड। लेकिन जब हम बात करते हैं देही इलाकों की,
آپ نے پھر ایک پوائنٹ اٹھایا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی کہ وہاں پہ سن کے اندر کہ ماں نہیں پکا لیں گے, گھر کے کام کر لیں گے, تو اس پوائنٹ آف ویو سے بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے. پھر ایک کھانے والا منہ کم ہو جاتا ہے پیرنٹس کے پاس ان کے لیے ایک جو ہے وہ, بیکاز آپ ایک بچی ہے, اس نے کھانا بھی ہے, اس کی ضروریات بھی ہیں, اس نے پہننا بھی ہے. پھر اگر تھوڑی سی اس کو سمجھ عقل ہے تو وہ تعلیم حاصل کرنے کی بھی بات کرے گی. تو جہاں پہ پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے, ایک ہمارے اوپر سے ذمہ داری اتر جائے گی, بوجھ کم ہو گیا. پھر جب میں اس چیز کو اچھا ریسنٹلی اسلام آباد کے اندر جو ہے جون میں پریزیڈنٹ کیسن سے ایک بل پاس ہوا تھا کہ بچیوں کی ایج 18 کر دی جائے. بچوں کی تو آلریڈی 18 تھی, سو بچیوں کی بھی 18 جو ہے وہ کر دی جائے. اسٹل ہمارے پاس 3 صوبوں میں اٹس 16. 16 از ایون. آپ دیکھیں کہ 16 سال کی ایک بچی, کین شی افورڈ ٹو بی اے مدر؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. باڈی آپ کا ساتھ نہیں دیتی ہے. میں نے بہت سارے علاقوں میں دیکھا, بیکاز میرا بھی فار فلنگ ایریاز میں تھوڑا سا تجربہ رہا. میں نے بہت ینگ لڑکیوں کو دیکھا جو 6-7 بچوں کی مائیں بن چکی تھیں, اینڈ دیئر ہیلتھ, دیئر فزیکل ہیلتھ, دیئر مینٹل ہیلتھ, دیٹ واز ڈیٹیریوریٹنگ. وہ ختم ہو رہی تھی, وہ تباہ ہو رہی تھی. کے پی کے کچھ علاقوں میں نے دیکھا جہاں بھینسوں کے باڑے ہیں, وہاں پہ وہ بچیاں جو ہیں اٹس سیلف, وہ اس نے ایک بچہ بھی اٹھایا ہوا ہے, گود میں کام بھی کر رہی ہے. شی واز ایکسپیکٹنگ, گود میں لے کے گھوم رہی ہے, پاس اس کے بچے گھوم رہے ہیں. اینڈ اب آپ یہ دیکھیں کہ اور سب سے بڑا مسئلہ جو بہت ساری چیزوں میں نے دیکھا کہ ایک گیپ ہوتا ہے مرد اور اس بچی کے بیچ میں, انڈرسٹینڈنگ کا بھی پرابلم بہت ہوتا ہے کہ وہ نہ اس بچی کی سوچ ایک الگ سٹیج پہ ہے, وہ ایک الگ دنیا میں, خوابوں کی دنیا میں, اور وہ جو مرد ہے وہ میچورٹی پہ ہے. سنس آپ دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, when a woman or a girl she becomes a mother, she's going through different stages. Exactly. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آفٹر ڈلیوری اس کے بیبی بلوز والا ایک سائیکولوجیکل ایشو آ رہا ہے. بالکل آ رہا ہے. اس نے راتوں کو بھی جاگنا ہے, she been through فزیکلی وہ ایک بہت بہت بڑے پروسیس سے گزری ہے. تو اس کو ہمارے یہاں سمجھا نہیں جاتا, محسوس نہیں کیا جاتا. بات یہ ہوتی ہے کہ اچھا ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے تھے, ہم نے بھی کیے تھے, ہم نے اتنے کیے تھے, ہم کون سے ہسپتالوں میں چلے گئے تھے. سو وی نیڈ ٹو چینج دس مینٹالٹی. ہم لوگوں کے پاس یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کی کتنی امپورٹنس ہے. آئی مین ہم ایڈوکیسی کی بات کرتے ہیں, ہم یہ تو بات کرتے ہیں کہ آپ 2 بچے کریں, اس ایج میں شادی کریں, لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے کہ آپ لوگوں نے اپنی فزیکل ہیلتھ پہ, مینٹل ہیلتھ پہ, اور اسپیسیفکلی چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر کام کرنا ہے. سو چائلڈ سائیکالوجی از ایز, بیکاز آپ ایک بچہ ہے, وہ خود ماں بن رہا ہے یا وہ خود باپ بن رہا ہے, اور اس کے اوپر ایک پوری نسل کی ذمہ داری آ رہی ہے. آپ کی نسلیں ہیں جو آپ کی ہی وہ جو پورا ایک سسٹم ہے اس کو آگے لے کے جانے. کڑیے آپ نے فرمایا کہ آپ مختلف علاقوں میں بھی گئی ہیں. اب بھی میں انفارچونیٹلی میں بات کروں کہ اسلام آباد یا لاہور یا کراچی میں ہم تھوڑے بہت اویئر ہیں, لیکن آپ دیہاتوں میں جائیں وہی پرانے ریت رواج, وہی چیزیں. اگر آپ بات کرتے تو کہتے ہیں بھیا باہر چلا گیا, بدل گیا, پوری سوچ ہی ہو گئی ہے. ابھی بھی وہی چیزیں ہم, مطلب میں کسی کل بات کر رہا تھا, میں پرسوں گیا تھا ایک جگہ, تو میں نے کہا بھی ہم 1700 صدی میں رہ رہے ہیں, معذرت کے ساتھ جو چیزیں میں نے دیکھیں. ہم کچھ جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں نا, اس کو اپنی لیگیسی لے کے اور اس کے اوپر بڑا فخر کر کے آگے چل رہے ہیں کہ بھئی یہ والی ہماری روایت ہے. فار ایگزامپل میں, بیکاز وی ڈیل ود کرمنل کیسز ایز ویل, کسی نے کسی کا بیٹا مار دیا اگر, تو وہ نہیں دیکھیں گے عید والے دن وہ جا کے اس کو فائر کر دیں گے, بھئی ہمارا مسئلہ تھا, ہم نے بدلہ لے لیا, اس نے 1 مارا, ہم نے 2 مار دیا, بھئی یہ ہماری روایت ہے. سو وہ معاشرے کی غلط رسم و رواج جو آپ کے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, اس کو اپنی روایات اور اس پہ بڑا پراؤڈلی کہہ کے کہ یہ ہماری روایت ہے, اس کو لے کے مت چلیں. جہاں تک بات ہے بچیوں کی شادی کی, میں ایک اور چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے تجربے سے ہم کوئی فائدہ حاصل کریں. انفارچونیٹلی پاکستان کے مختلف علاقوں میں بجلی نہیں ہے, انٹرنیٹ مچھلی کھا چکا ہے, بیماری شارک بیٹھی ہے, کٹ کھا لیتی, کہتی بھیا کاٹ لو, تو میسج نہیں پہنچ رہا ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ خود گئی ہیں گراؤنڈ پہ, میں خود قبائلی علاقوں میں گیا ہوں, کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بجلی تو میں صبح سے یہ رو رہا ہوں کہ آپ نے ہمیں بنیادی سہولت 2025 میں نہیں دی ہے. بجلی نہیں ہے بالکل پاکستان میں, بلیک آؤٹ ہے. تو کیا جا سکتا ہے فزیکلی؟ کیا اویئرنیس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ کیا کر سکتی ہیں, حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کتنا ضروری اگر ہم اویئر نہیں کریں گے, خاص کر مائنر کے حوالے سے؟
اچھا سنگھ صاحب، میں تھوڑی سی ایک پریویس ایگزامپل اپنی دوں گی. میں پاکستان سے باہر کام کر رہی تھی، میں کنٹری کا نام نہیں لوں گی. وہاں پہ ہم نے ایک پروجیکٹ امپلیمنٹ کیا تھا اینڈ دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو دا جینڈر بیسڈ وائلنس. ٹھیک ہے جی. اب آفٹر دا ریجیم چینج ہم جینڈر کا نام نہیں لے سکتے تھے. سو یو نو وی ہیڈ دا پولیٹیکل پریشر، ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے تھے. جو ٹیکنیک ہم نے اپنائی تھی وہ یہ کیا تھا کہ ہم نے اپنی اسی سوسائٹی کے مردوں کو اس سوسائٹی کے علماء کو بٹھا کے ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ کاؤنسلنگ اسٹارٹ کی تھی کہ دیکھیں اس چیز کا یہ ایفیکٹ ہے، اسلام یہ حقوق دے رہا ہے، اسلام یہ فرائض بتا رہا ہے، کیونکہ بیکاز دیٹ واز اے مسلم کنٹری زیادہ ہے مسائل. ایگزیکٹلی. سو دا سیم تھنگ میں اکثر پلیٹ فارمس پہ یہ بات کرتی ہوں کہ اگر ایک عورت کو اس کے حقوق نہیں پتہ نا، اور مرد کو پتہ ہے کہ اس کے پاس یہ حقوق ہے، یا کسی بھی کمزور طبقے کو، عورتیں اور بچے تو ویسے بھی مارجنلائز کمیونٹی سمجھے جاتے ہیں، اگر کسی کمزور طبقے کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ اور وہ طبقہ جو غالب ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے حقوق دبانے کی کوشش کرے گا. اینڈ دس از واٹ ہیپنس. ہم فیل کرتے ہیں یہ معاشرے کی روایت ہے. سو ہمیں جو چیز کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے تو آپ جمعے کے خطبات کے اندر اس چیز کو اجاگر کریں کہ جناب یہ ان چیزوں کے، اچھا ٹھیک ہے آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ پازیٹیوز ہیں، لیکن نیگیٹیوز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اور جب ایک مرد کے منہ سے اور ایک دینی عالم کے منہ سے، کیونکہ ہمیں علماء کی بات زیادہ سمجھ آتی ہے، ہم جب جا کے گراؤنڈ میں بات کرتے ہیں، ہم بھروسہ کرتے ہیں، ہم گراؤنڈ میں جا کے جب بات کرتے ہیں، بیکاز ہم لیگل کلینکس کو بھی اسٹیبلش کرتے ہیں، کمیونٹی کلینکس کو بھی اسٹیبلش کرتے ہیں، ہمارے پہ ٹیگ لگ جاتا ہے NGO والی خواتین. ہاں یہ وہاں سے پیسے ہماری حالانکہ ہم وہ بات انہی کے فائدے میں کر رہے ہیں، وہ بات ہم پبلک انٹرسٹ کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بات ہم کمیونٹی انٹرسٹ کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری بات سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. وہ سیدھا آپ کے پہ بلیم ہو جاتا ہے. یا دیٹ فیکٹ. لیکن جب آپ اسی معاشرے کے مردوں کو بٹھا کے بات کریں گے، دیکھیں مرد انسان ہے اور مرد بھی اتنا ہی افیکٹڈ ہے جتنی ایک عورت افیکٹڈ ہے. یعنی کڑیے اگر ہم دیکھیں ایک چیز کے حوالے سے، جو بچیاں ہیں جن کی شادیاں میں نے خود دیکھی ہیں، کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان کے نیگیٹو پہلو بہت زیادہ ہیں. اگر پازیٹیو آپ یہ سمجھیں کہ چلو جو کہی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں نا کہ مرد بچ جائے گا، لڑکی بچ جائے گی غلط طریقوں سے، غلط کاموں سے، انسان کی جو سوچ ہے وہی بات کرتا ہے. بہرحال جو چیز میں نے دیکھی ہے، میرے سامنے کئی جنازے، میرے ساتھ وہ لڑکیاں جو کھیلتی تھیں، جن کی شادیاں کرا دی گئیں، ان کے جنازے میں نے خود اٹھاتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ جو سچویشن ہے بڑی خطرناک. دیکھیں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ لوگ شادی کے بعد کوئی غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے؟ کیا کوئی گارنٹی ہے؟ کیا انسان کی نیچر کی کوئی گارنٹی ہے؟ بالکل نہیں. تو آپ صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہ یار اچھا غلط کام سے بچ جائیں گے، آپ ان کی پوری زندگی تباہ کر رہے ہیں. آئی مین اس قسم کی سچویشن میں اگین میں اس طرف آؤں گی کہ ایک لڑکی جو ہے وہ فزیکلی اور مینٹلی اتنی ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے، اور مرد کو یہ سپرمیسی مل جاتی ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے وہ آ گئی ہے، جو مرضی ہے سلوک کرو. ماں باپ جو ہے ان کے اوپر تو بیٹی کے گھر کا پانی پینا بھی حرام ہے، جائیداد دینا بھی بیٹی کو حرام ہے، اس کو پڑھانا بھی حرام ہو جاتا ہے. سو دا تھنگ از کہ یہ دس آئیڈیالوجی اینڈ دس مینٹالٹی از ابسرڈ. جس نے خراب ہونا ہے وہ ان ساری باتوں کے بعد بھی خراب ہوگا، وہ کیونکہ آپ کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتے. اور جس نے صحیح رہنا ہے، آپ کم از کم بچیوں کو تعلیم کا حق دیں. میں ہر پلیٹ فارم پہ بنتی کرتی ہوں، التجا کرتی ہوں لوگوں سے کہ بچیوں کو پڑھائیں. آپ اپنے بیٹوں کو پڑھائیں. دیکھیں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں جتنی بیٹیوں کی تربیت کی ضرورت ہے اتنی ہی بیٹوں کی تربیت کی ضرورت ہے. جب آپ اپنے بچوں کے اندر دیکھیں کچن میں چائے بنانا از ناٹ اے جینڈر رول. بالکل. یا اپنی ماں کے ساتھ ہاتھ بٹا لینا از ناٹ اے جینڈر رول. یہ ایک بیسک لائف سکل ہے کہ جو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی سکھائیں. ہم نے اپنے بیٹوں کو only women belong to kitchen, she is a girl, she belongs to kitchen. وہ جا سکتی ہے. میں اگر کچن میں چلا گیا یا میں نے اپنے لیے ایک کپ دھو کے اس میں چائے ڈال لی تو یہ میری ایک دس از یہ میری مردانگی کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے سوال اٹھنا شروع ہو جائے گا. پلیز مردانگی جو ہے وہ عورت کو تحفظ دینے میں ہے، وہ عورت کو. اور میں آپ نے یہ بات کی، میں اسلام کے حوالے سے جاؤں گا. اس کی وجہ یہ کہ 99% یہاں پہ اسلام کے فالوور ہیں. ہم مائنورٹی غیر مسلم 3% ہے. اسلام کی پریکٹیکلی چیزیں اگر میں شو کروں، میں نے محمد جی کی جو لائف پڑھی ہے اس میں پریکٹیکلی وہ ہاتھ بٹاتے ہیں. وہ کاروبار سکھاتے ہیں. وہ کاروباری ایک ایسی خاتون سے جو ہے شادی کرتے ہیں جو بزنس
सबसे ज़्यादा टॉप क्लास का बिजनेस था। कुड़िए बातें बहुत सारी हैं, लेकिन पुरुष सब कहते हैं इश्तिहारात चलाने में। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ख़ासकर बच्चों के मसाइल, बच्चों की शादियाँ और क़वानीन जो है जो बने हैं, भरमार है भैया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। उस पर भी बात करेंगे। सिदरा हमारे साथ है। जो बात हम कर रहे थे बच्चों के हवाले से, जो आपने बात की कि यानी मैं चाहता हूँ कि आपने बड़ी कम टाइम में बहुत कुछ अचीव किया है। मुझे अच्छा लगा अभी जो ब्रेक में आप मुझे बता रही थी, तो अब आपने अफ़गानिस्तान का भी सफ़र किया है, कुछ और ममालिक का भी किया है, आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। क्या ऐसी मेंटलिटी है जो हमें इसी तरफ राग़िब करती है? हत्ता कि हमने इधर देखे हिंदू, हमारे जो वो 1 करोड़ हिंदू था, भाग भाग के बच कुछ के अभी 30 लाख ही रह गए, उनको भी हम नहीं बख्श रहे हैं, उनकी छोटी छोटी बच्चे भी उठा लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मेंटलिटी, क्या ऐसी चीज़ें आपने क्लोजली देखी और आपने सोचा कि यस अगर इस पे ये चीज़ हो जाए तो बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं? कानून तो हैं, कवानीन है, आप वकील हैं। इस पे मैं एक जुमले में आपको इसका जवाब दूंगी। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, मर्द को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा खाली नहीं दिया था। सो जब मर्द ने ये समझना शुरू कर दिया कि सिर्फ मैं ही अशरफुल मखलूक़ात हूँ और ये एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। देखिए, मैं आई डोंट बिलोंग इन एनी मूवमेंट, कोई फेमिनिज्म मूवमेंट हो या कोई भी मूवमेंट हो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी मूवमेंट एंड आई डोंट बिलोंग टू दैट सेक्ट एंड कल्चर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में वाकई इतनी बुरी तरीके से, अब आपने हवाला दिया मेरे एक और कंट्री में काम करने के हवाले से, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि ये मेंटालिटी सिर्फ हमारे यहाँ मस्ता नहीं है। आप इंडिया में देख लें, आप पाकिस्तान में देख लें, आप अफ़गानिस्तान में देख लें, आप दीगर ममालिक में देख लें, हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर, कि जहाँ पे एक वो जो बाय वर्चू ऑफ बीइंग मेल एंड बाय वर्चू ऑफ बीइंग, यू नो, आई एम द पर्सन एंड आई एम द अशरफुल मखलूक़ात एंड आई एम द डिसीजन मेकर एंड आई एम द ब्रेड विनर। सो ये जो हमारे, आप ये जो मर्द डोमिनेंट सोसाइटी हमने बना ली है। देखिए, आप इस्लाम की जब बात करते हैं तो इस्लाम में तो औरत का बहुत बड़ा मकाम है। आपने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी। मैं उसी तरफ आ रहा था। यस, आपने मुझे याद दहानी करा दी, हम कहीं और भी गुजर गए। तो मैं जो बात कर रहा था कि प्रैक्टिकली जो चीज़ें हुजूर साहब ने आपको दिखाई कि भाई अब लाइफ ऐसी होनी चाहिए। एक बच्ची है, हत्ता के दौरान हिज जो है उनकी कई स्टोरी के उन्होंने ख्याल रखा है, हाथ बटाया है, तो वो जो दिखाने का मकसद था कि आप भी रहम करें, आप भी इनको इंसान गिनें, आप इनको समझें, तकलीफ इनकी समझें। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली शो हुई हैं। फिर ये रिवायात कौन सी ऐसी हैं कि भाई मैं रसोई नहीं जा सकता हूँ, मैं खाना जो है मैं प्लेट में खुद नहीं उठा सकता, ये क्या बात है? बहुत सारे वाक़यात हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी आयशा के साथ बैठ के आटा गूंदा है। बहुत सारे वाक़ उनको अपने कंधे पे बिठा के मेला दिखाया है। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं जब उन पर नबूवत उतरी थी तो बीबी खदीजा के पास जाके उन्होंने सबसे पहले जो है वो इस बात को बताया था, एंड शी, यू नो, ही सीक्ड हिज कंफर्ट एंड सोलेस इन हिज वाइफ। सो वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है कि औरत का बीवी का क्या मकाम है, क्या हक है। फिर जहाँ तक बात है, हम हज़रत अली की मिसाल उठा के देख लेते हैं, हम बाकी सहाबा की मिसाल देखते हैं, तो वो माशरा इक्वालिटी की बेस पे चल रहा था। वो देखिए, इक्वालिटी और इक्विटी के अंदर भी एक डिफरेंस है। औरत, अ वुमन शुड बी ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी। बिल्कुल। मैं मर्द की बराबरी नहीं चाहती, मुझे मर्द से बराबरी नहीं करनी। जब अल्लाह ने उसको एक दर्जा फजीलत दी है तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं उससे इक्विटी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के, मेरे फादर, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरे घर के जो लोग हैं वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करें जिसमें जो वर्ड एहसान, अच्छा, अब वर्ड, इस एहसान वर्ड का भी हम गलत इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि एहसान का मतलब है कि आपने किसी पे एहसान कर दिया। सो एहसान डजंट मीन वो एहसान। एहसान का मतलब है एहसन तरीके से डील करना, खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत तरीके से डील करना। सो अ वुमन शी डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड, अ वुमन शी डिजर्व्स टू बी प्रोटेक्टेड, उसको, उसका ख्याल रखा जाए। और ये तो एस्टैब्लिश हमारे सहाबा याद है, मैंने ये पहले भी वाक़या सुनाया था और अब भी सुना रहा हूँ कि मैं बाहर था तो एक कुड़ी आई और मुलाकात थी हमारी किसी मीटिंग में, तो मैंने हाथ मिलाया और हाथ मिलाते हुए मेरी आदत होती है नॉर्मली ऐसे, क्योंकि वो ज़्यादातर जिम में ज़्यादा वो चीज़ें उठा के जो है, तो हाथ मिलाया तो थोड़ा सा दबा दिया हाथ मैंने। और मैं लड़कों के साथ भी मिलता हूँ उसे, तो वो लड़की ने मेरा हाथ दबाया एंड बिलीव कि बैठे। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो कहती है, मैं तेनू दसना चाहता सी कि मैं कोई कमज़ोर नहीं है थोड़े को,
آپ کر سکتے ہیں, ایسے ملا سکتے ہیں, میں بھی ہاتھ ملا سکتی ہوں. سو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ بھائی یہ جو ہم نے تھوڑا سا نا بہت بڑا گیپ بنایا ہوا ہے اور اپنے لیے کوئی الگ سی چیز بنائی ہے, خاتون کو ایک الگ پورشن میں رکھا ہے, تو آپ نے تو مذہب سے بھی وہ سارے حوالے دیے جو اگر اب کوئی مذہبی بات آتی تو مذہب کے حوالے بھی اپنے سامنے رکھ دیے. دیکھیں کچھ کیسز ایسے ہیں, میری اس کے اوپر ایک ریسرچ بھی ہے کہ جہاں پہ اسلام نے عورت کو ایکول شیئر بھی دیا ہے پراپرٹی میں, اور وہ ایکول شیئر جو پراپرٹی میں دیا ہے وہ ناٹ آن دا بیسس آف ہر جینڈر دیا ہے بٹ آن دا بیسس آف ہر رول دیا ہے. میں اس چیز کو بیکاز میری ریسرچ ہے اور میں مولانا مودودی کی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جس میں اگر ایک عورت ہے اور وہ گھر کے فائنینشیل رسپانسبلٹیز کو اٹھا رہی ہے, آئی مین اف دیر از اے مین اینڈ ہی ہیز اے سن اینڈ اے ڈاٹر, بیٹا کام نہیں کر رہا, بیٹی گھر میں کما کے لے کے آ رہی ہے, اسلام بینگ دا دین آف احسان, اسلام بینگ احسن دین, وہ آن دا بیسس آف, کیونکہ جینڈر سوئچ ہو گیا نا, رول سوئچ ہو گیا. ایک بیٹی جس کے اوپر گھر کی ذمہ داری نہیں تھی, اس نے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی, ناؤ شی از دا بریڈ ونر. تو اسلام کہتا ہے کہ اس کا پراپرٹی کے اندر جو ہے وہ اتنا ہی شیئر بنتا ہے جتنا بیٹے کا بنتا ہے. میں بینگ اے ویمن, میرے اوپر اسلامکلی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہاں مجھے جائیداد میں حصہ ملے گا, باپ کی جائیداد میں ملے گا, بھائی کی جائیداد سے ملے گا, بیٹے کی جائیداد سے, شوہر کی جائیداد سے. مائی منی از مائی منی. بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا پرفیومز کا بزنس تھا. ہماری بہت سی صحابیات ہیں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بزنسز تھے. نبی پاک کے پاس ایک خاتون آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے شوہر کی تو وفات ہو گئی ہے اور میرے شوہر کے کھجوروں کے باغ ہیں, میں عدت میں ہوں, میں ان کو کیسے ٹیک کیئر کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ مغرب سے پہلے گھر آ جائیں. سو وہاں پہ ویمن امپاورمنٹ کا ایک کانسیپٹ تھا, وہاں پہ عورتوں کے کام کرنے کا ایک کانسیپٹ تھا. مغرب سے پہلے گھر آ جائیں اور آپ دن کی روشنی میں اپنے باغوں کی حفاظت کر سکتی ہیں. بڑی خوبصورت بات, گفتگو کا سلسلہ کوڑیے جاری ہے, لیکن لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ گفتگو چل رہی ہے سدرا کے ساتھ. بھائی آپ نے کچھ کہا کہ کچھ چیزوں کے حوالے سے آپ نے ریسرچ کی ہے, اور وہ ریسرچ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب پریکٹیکلی جاتے ہیں, ایک تو تھیوری ہوتی ہے جو ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہم دیکھتے ہیں آپ کے جیسے کہ وہ جاتے ہیں فیلڈ میں, پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ ان ساری چیزوں کو لکھ کے وہ میں چاہتا ہوں کہ شیئر کریں ہمارے ساتھ. میں نے جس طرح آپ سے سوال کیا کہ مختلف جگہوں میں آپ مختلف عہدوں پہ بھی رہی ہیں, بہت بڑی بات ہے, تو کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے دیکھی اور آپ نے سوچا کہ یار اگر یہ تبدیلی آ جاتی تو یقیناً ہم بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بچیوں کو بچا سکتے ہیں زندگی میں. دیکھیں میں دو چیزوں پہ سب سے زیادہ فوکس کرتی ہوں ہمیشہ. پہلی بات یہ کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں, بیٹیوں کو پڑھائیں خاص طور پہ. میں نے جب گراؤنڈ میں دیکھا اور میں ایک جگہ پہ پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن تھی, میں رولز بنا رہی تھی کارپوریٹ پنشمنٹ ایکٹ کے انڈر, اور جب ہم لوگوں کی کیونکہ ہم اس کا رول آؤٹ پلان کر رہے تھے اور میں جب فیلڈ میں تھی, میں لوگوں سے مل رہی تھی, میں نے بہت جو دل دکھانے والی سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک بچی ہے جو 9 سال کی ہے, جو 8 سال کی ہے, اور اس کے ذمہ گھر کے باقی سارے چھوٹے بچے ہیں. ماں جو ہے وہ جا کے کھیتوں میں کام کر رہی ہے. جب میں نے باپ سے پوچھا, میں نے کہا آپ ان کو اسکول کیوں نہیں بھیجتے, ہز آنسر واز کہ پھر گھر میں روٹی کون بنائے گا. آئی مین یہ اس 8 سال کی بچی کی ذمہ داری نہیں. آپ اس سے اس کا بچپن مت چھینیں, آپ اس سے اس کی تعلیم کا حق مت چھینیں, آپ اس کی گڑیا مت چھینیں. آپ نے اس کے ہاتھ سے گڑیا چھین کے اس کو ایک چھوٹا بہن بھائی گود میں اس کی پکڑا دیا. آپ نے اس سے تعلیم کا حق چھین لیا اور آپ نے اس کے اوپر ایک وہ ذمہ داری ڈال دی جو ذمہ داری اس کے پیرنٹس کی تھی. سیکنڈلی, بچیوں کو جائیداد میں حق دیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ حق اللہ نے دیا ہے عورت کو, یہ حق اللہ نے, اللہ کے نبی نے, قرآن نے عورت کو دیا ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس سے یہ حق چھیننے والے؟ آپ نے اس کو جہیز دے دیا اور کہہ دیا جی ہم نے پڑھا دیا, جہیز دے دیا. کہاں کس کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے ریفرنس دے دیں کہ جہیز جو ہے وہ ماں باپ پہ فرض ہے, جائیداد دینا ضرور فرض ہے. سو پلیز اگر آپ اپنے بچیوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, بچیوں کو امپاورمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ ان کو اگر ایجوکیشن, اگر جائیداد نہیں دے رہے, دے نہیں سکتے, ضروری نہیں کہ ہر پیرنٹس کے پاس جو ہے وہ ایک ڈھیر لگا ہوا ہو زمین و جائیدادوں کا. کم از کم ان کو پڑھا لیں, آپ کم از کم ان سے ان کی تعلیم کا حق نہ چھینیں. یعنی تعلیم کا حق آپ ان سے نہ چھینیں. جو جائیداد پھر آپ دیکھیں نا کہ ایک پلیٹ میں وہ اکثر بڑی خوبصورت ویڈیو آتی ہیں, بہن جو ہے اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کرتی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے, میری جو بڑی بہن تھی, اسکول جاتے ہوئے کیئر کرنا, میرا خیال رکھنا. چھوٹے سے ہم تھے اور وہ اتنی عمر میں نہیں تھی, لیکن سمجھدار بہنیں خیال رکھتی ہیں بھائیوں کا. لیکن جب جائیداد کی بات آتی ہے تو پھر انہی بہنوں
کے خلاف بندوقیں لوگ اٹھا لیتے ہیں, مار دیتے ہیں. آپ کے سامنے تو بڑے کیسز آتے ہیں ایسے. سو کڑیے آتے ہیں اس طرف, روک تھام کی طرف. قوانین بھرمار ہے, لیجسلیشن اللہ کا کرم ہے پاکستان میں. ابھی پنجاب کے میں کل دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک نئی لیجسلیشن آ گئی ہے اور ہو گیا, قانون بھی بن گیا ہے کہ آپ تنقید نہیں کرتے ان کے اشتہارات پہ اور وہ ان کی تشبیر پہ, جس جگہ کا جو نام رکھا جائے گا آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں. حالات تو ہمارے یہ ہو گئے ہیں. سو قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے قانون بہت کلیئر ہے, لیکن قانون تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کیس تو رجسٹر کروائیں. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ایشو ہے, جرم ہو رہا ہے, آپ کو جرائم کی شرح میں کمی محسوس نہیں ہوگی. اس جرائم کو رپورٹ کتنا کیا جا رہا ہے وہ شرح ہمارے پاس بہت کم ہے. آپ جب ایک ایگزامپل, آپ نے جو ہے ایک بچی کا نکاح کر دیا ہے اور ایک نکاح خواہ جو ہے وہ رجسٹریشن کی طرف آ جاتا ہے, CNIC کے بغیر تو اس نے بچی کا نکاح کر دیا. اب وہ جب رجسٹر کروانے جائے گا, یعنی کہ وہ تو رجسٹریشن کے پروسیس میں بھی آ گیا اور وہ اپنا جرم قبول کرنے کے بھی پروسیس میں آ گیا. ماں باپ نے تو جو زیادتی کی سو کی, وہ ان کے بہاف پہ تو ایک جرم ہے. نکاح پڑھانے والے نکاح خواہ کے اوپر بھی ایک جرم ہے. سو ان کیسز میں لوگ نکاح رجسٹر نہیں کرواتے. ریپ کے کیسز ہوتے ہیں ہمارے سامنے, لوگ عزت کی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے کمپلین رجسٹر نہیں کرتے. قانون کیا کرے اس ٹائم پہ کہ جب لوگ خود ہی تیار نہیں ہیں یہ ماننے کے لیے کہ اور چیز کڑی ہے. قانون اگر ہم دیکھیں, ہم خوفزدہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. عدالت, ہم پہلے تو تھانے میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو محرر صاحب بیٹھا ہے اس نے بھوئیں ایسے چڑھائی ہوئی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ماں باپ سے زیادہ ڈراؤنا وہ تو امریش پوری پورا بنا بیٹھا ہے, وہ تو رجسٹر کرنے کو تیار نہیں. پھر جب ہم عدالت کی طرف جاتے ہیں تو ہم یہ ڈرتے ہیں کہ وکیل صاحب بھی ہیں, لیکن اس کا منشی جو ہے کہیں نہ کہیں اشارے بھی کر رہا ہے, کبھی چائے کی کبھی ادھر کے, ایک طرف تو جیب ساتھ نہیں دے رہا ہے. منشی صاحب بھی فائل کی, ایک میں نے دیکھا ہے پریکٹیکلی. وہ میں اس دوست کو میں نے کہا یار اکشے کمار کی ایک فلم ہے جس میں وہ LLB, میں نے کہا پورا وکیل اس نے دکھا کہ کیسا ہوتا ہے. تو یہ جو قانون سے ہمیں وہ انصاف اس طرح کی سے نہیں ملتا, تو شاید آپ کو نہیں لگتا کہ وجوہات یہ ہیں کہ لوگ آگے رپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ آپ کے کویشچن کے 2 پارٹس ہیں, میں دونوں کو 1 by 1 جو ہے وہ رسپونڈ کروں گی. پہلا پارٹ یہ تھا کہ پولیس آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون نہیں کرتی. آپ کے پاس پولیس کے اگینسٹ بھی میکینزم موجود ہے, ان کی کمپلین کا میکینزم ہے. دا تھنگ از کہ ہماری عام عوام جو ہے وہ ان چیزوں سے اویئر نہیں ہے کہ کس کی شکایت کہاں پہ کرنی ہے یا کس کی شکایت کو آپ نے کس پلیٹ فارم پہ رجسٹر کروانا ہے. دیکھیے پولیس, تھانے یہ ہماری خدمت کے لیے بنے ہیں, یہ ہمارے لیے بنے ہیں, قانون ہمارے لیے بنے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک پولیس اہلکار جو ہے, جو آپ کا IO ہو گیا یا آپ کا محرر ہو گیا, آپ کا SHO ہو گیا, وہ آپ کے اوپر زور زبردستی دکھا نہیں سکتا. یہ وہ کیوں دکھاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اگینسٹ کیا کرنا ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ تھانے, کچہری اور ایک فائنینشیل برڈن. ہمارے پاس بہت سے ایسے ادارے گورنمنٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں. آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی کا ادارہ موجود ہے, آپ کے پاس چائلڈ رائٹ کمیشن موجود ہے, آپ کے پاس نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن موجود ہے, آپ کے پاس نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس موجود ہے. کہ اگر کوئی بھی وکٹم ہے, کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا وکٹم ہے, کوئی ریپ کا وکٹم ہے, کوئی چائلڈ ابیوز کا وکٹم ہے, آپ اگر پولیس کے پاس نہیں جانا چاہتے, آپ اگر جو ہے وہ کسی پرائیویٹ کاؤنسل کو ہائر نہیں کرنا چاہتے, تو آپ ان پلیٹ فارمس کے تھرو اپنے کیس کو پرسیو کروا سکتے ہیں. یا ان لوگوں کے پاس, ان کے پینل پہ بہت سارے لائرز موجود ہوتے ہیں. آپ کے پاس, بیکاز آئی نو اٹس لٹیگیشن از اے برڈن آن یور پاکٹ, آن ایوری باڈیز پاکٹ. سو آپ کے پاس یہ ادارے موجود ہیں, لیکن ان کی اویئرنیس نہیں ہے نا, لوگ نہیں جانتے. آپ کے سوشل سیکورٹی, لوگوں کو نہیں پتا. لوگوں کو نہیں پتا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کام کر رہا ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ سوشل سیکورٹی کا ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس موجود ہے. وہ سیدھا تھانے میں جائیں گے, ادھر ادھر سے ادھار پکڑ کے پرائیویٹ کاؤنسلس کو ہائر کریں گے, اینڈ دین دے سٹ اینڈ دے سے کہ ہماری سنوائی نہیں ہوتی. سو نہیں, ہمیں اویئرنیس پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کے لیے پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو اویئر ہونا پڑے گا. ایگزیکٹلی. یعنی مجھے اور آپ کو ایک شو اویئرنیس کے حوالے سے ایک الگ بھی کرنا ہوگا. ہم ان پلیٹ فارم سے بہت سارے کیسز پرو بونو بیسس پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی مین بہت سارے لوگ, میں بہت سارے لوگوں کو انٹرنلی جانتی ہوں, NCHR میں بیٹھے, نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس میں بیٹھے ہیں. سو اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں, دے کال اس اینڈ دے سیک فار دا ہیلپ. اینڈ واٹ وی ڈو از اوکے فائن, میں اس کو پرو بونو بیسس پہ کرنے کے لیے تیار ہوں, آن ہیومینیٹیرین بیسس کرنے کے لیے تیار ہوں. اب کڑیے ایک بچی ہے جو پڑھنا چاہتی ہے, لیکن
اوپر سے فیملی کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ شادی کرنی ہے اور وہ فیملی کے اگینسٹ جاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ گورن آتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی اسلام بھی قبول کر لیا, اور پھر وہ باہر سے آئی, بے شک اس کی عمر 80 سال کیوں نہ ہو, لیکن جوان بچہ خوش ہے کہ بھئی چلو ویزا بھی مل رہا ہے. لیکن اسی علاقے کی ایک فیملی کی بچی جب کسی مسلمان سے شادی کرتی ہے, یعنی اس علاقے کے بندے سے بھاگ کر کرتی ہے, پسند سے کرتی ہے, اس کو گولی مار جاتی ہے. یعنی دوہرا معیار تو ہمارے معاشرے کا ہے. چلو مان لیتے ہیں ایک بچی کہ اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے آپ کو محفوظ راستہ میرے پاس ہے, کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, کیسے کمپلین کرے گی, کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں شارٹلی آپ اس پہ بتا دیں. ہر ڈسٹرکٹ میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹس کام کر رہے ہیں, ان ایوری پروونس, ان ایوری ڈسٹرکٹ, ایوری ویئر. آپ اپنے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے جو ہیلپ لائنس بنی ہوئی ہیں, آپ کمپلین کر سکتے ہیں اس کے بہاف پہ. انانیمس کمپلینس کو بھی رجسٹر کیا جاتا ہے, وہ بچی اٹھ کے کمپلین کر سکتے ہیں. شی کین سیک فار پروٹیکشن. ٹھیک ہے. کوئی پڑوسی جو ہے وہ جب یہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بچی ہے, شی ہیز اے برائٹ فیوچر, شی وانٹ ٹو اسٹڈی, انانیمس کمپلینس. یعنی مختلف قسم کے پلیٹ فارم موجود ہیں جس پہ جا کے آپ کمپلینٹ درج کرا سکتے ہیں. سدرا سدوزئی, بہت شکریہ آپ کا, بڑا اچھا لگا آپ کی گفتگو, بڑی معیاری گفتگو تھی. ناظرین, مجھے امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ کو کافی آپ کو جو ہے علم حاصل ہوا ہوگا, اور آپ کے لیے راستے, جو نئے راستے ہیں وہ سدرا نے کیسے کھولنے کی کوشش کی, اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوستوں, امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. پیر کے دن آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. سو اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.